है। और जिस तरह से होता है कि जब भी हमारे घरों में जब कोई मेहमान आने लगता है, हम सब यहाँ पर रहते हैं, कभी पाकिस्तान से कोई विज़िट पे आ रहे हैं, कभी इंडिया से या जो भी हमारा होम कंट्री है, वहाँ से जब कोई आता है तो हम अपने घरों की सफाइयाँ करते हैं, उसके लिए कमरा तैयार करते हैं और बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि हमारा जो भी मेहमान 3 महीने, 6 महीने, 1 महीना जितने भी विज़िट पर आ रहा है, उसको कोई मुश्किल ना हो और हम उसकी सहूलत का सारा इंतज़ाम करके रखें। सफाइयाँ करते हैं, कमरा सेट करते हैं और ये सब चीज़ें हम करते हैं। तो समझ लें कि अब से कुछ दिनों के बाद कुछ ही दिन गिने-चुने दिन रह गए हैं कि इस मेहमान को आने में जो कि हम सबके घरों में आएगा। और ये जो रमज़ान का महीना है जब हम इसकी आयत से भी जब हम गुज़रेंगे तो ये जो जब रमज़ान का महीना अल्लाह ताला हर साल लेकर आते हैं और तो असल में इसकी अहमियत है क्या? इसकी रमज़ान के महीने को क्यों इतना बाबरकत महीना कहा गया है? हम पढ़ते हैं, हदीस में हम पढ़ते हैं कि ये नेकियों का मौसम बहार है। हमें ये पता चलता है कि इसमें जो हमारी नेकियां हैं वो अगर हम फ़र्ज़ करेंगे तो वो 70 गुना बढ़ा दी जाएँगी। अगर हम जब नवाफ़िल करेंगे तो उनका दर्जा फ़राइज़ जितना होगा। तो नेकियों की इतनी ज़्यादा और इसमें सदक़ात का अजर है, हर चीज़ का अजर दो चंद हो जाता है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि इसमें यानी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं मेरे और आपके लिए और अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मोमिन का रोज़ा है वो मेरे लिए है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं रमज़ान की बाबरकत पूरा महीना और उसमें रोज़ों का रखना और फिर इसके अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मकासिद बताए हैं। तो अगर मैं आपके सामने इन सारी चीज़ों को अपने ही अल्फ़ाज़ में ये बयान कर दूँ कि ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। कि कुरान पाक में आता है कि शहरु रमज़ानुल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन लअल्लकुम तशकुरून, है ना? कि इस महीने में हमने कुरान को नाज़िल किया। इसी तरह हम सूरह क़दर में पढ़ते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को इसको यानी अंज़लनाहु इस कुरान को जो है वो लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। और वो जो लैलतुल क़द्र है वो कैसी है? हम सबको पता है हज़ार महीनों से बेहतर रात है। और आप ये समझ लें कि ये कुरान जिस रात को नाज़िल हुआ, उस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र कहा और वो रात जिस महीने में आई, उस पूरे महीने को रमज़ानुल मुबारक का महीना करार दिया, जो कि बहुत बाबरकत है, जिसमें शयातीन को बंद कर दिया जाता है और जिसमें नेकियां करना आसान हो जाता है और एक माहौल सा बन जाता है और एक पूरी जो हालात और एक साजगार माहौल होता है हम सब के लिए, जिसमें नेकियां करना आसान हो जाती हैं। तो ये जो सारी बरकतें हैं रमज़ान के महीने की, उसकी जो बुनियादी वजह है वो कुरान है कि अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान को नाज़िल किया और ये बेसिकली इसी की सेलिब्रेशन होती है। जिस तरह से हम सभी अपने-अपने घरों में बर्थडेज़ करते हैं, एनिवर्सरीज़ करते हैं या खुदा ना ख़ास्ता कभी कोई नाखुशगवार वाक़ये की बरसी का एक ज़हन में आता है या हम 1 साल गुज़रने के बाद याद करते हैं कि हाँ, 1 साल पहले जो है या इतने साल हो गए आज की तारीख़ में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था या मेरे वालिदा इस दुनिया से चली गई थी या कोई और अज़ीज़ व अक़ारिब या फ़ैमिली में कोई भी ऐसा खुदा न ख़ास्ता कोई बुरा हादसा हुआ हो, तो उसको हम जब वही तारीख़ पूरा साल गुज़ार के वापस आती है, पलटती है, तो हमें वो एक एहसास होता है और एक फ़ीलिंग होती है उस दिन के साथ जो हमारी अटैचमेंट होती है, हम उसका तज़किरा करते हैं, उस पे बात करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला ने जिस महीने में, जिस रात में कुरान को नाज़िल किया, तो समझें आप ये कि उस रात को और उस महीने को जो है वो कुरान का महीना बना दिया और उसमें मुझ पर और आप पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए ताकि हम में तक़वा पैदा हो और यानी हम अल्लाह से डरने वाला तक़वे का क्या मतलब होता है कि ये शऊर बेदार हो कि हाँ, अल्लाह मुझे देख रहा है और अल्लाह को मैंने नाराज़ नहीं करना और उन गुनाहों से बचने की कोशिश करना है जो कि अल्लाह ताला ने जिनको मुझ पर हराम करार दिया है। और चूँकि रमज़ान के महीने में मेरी और आपकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि हम बहुत सारी हलाल चीज़ों से भी अपने आप को दूर रखते हैं, तो ये मेरी और आपकी ट्रेनिंग होती है कि हम बाकी के 11 महीने में उन सारी चीज़ों से कैसे दूर रहें जो कि वाक़ई हराम है ना? इस महीने में तो हम हलाल से दूर रहते हैं, लेकिन हम बाकी महीनों में हराम चीज़ों से भी दूर रहते हैं। तो ये बात अगर हमें समझ में आ जाए कि पूरा
पूरा रमज़ान बेसिकली बुनियादी तौर पर कुरान का महीना है, और इसीलिए हम हमारे समझ लें कि कल्चर में ये बात है, या हम ये समझते हैं कि जब कुरान रमज़ान शुरू होता है तो हम कुरान को पढ़ना शुरू कर देते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि रोज़ एक सिपारा, एक नाज़रा जो है वो हम उसको पढ़ लें, और जब कुरान महीना ख़त्म हो रमज़ान का तो हमने भी एक कुरान मुकम्मल कर लिया हो। इसी तरह हमारी कोशिश होती है कि हम रमज़ान में जब तरावियाँ पढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम पूरा कुरान उसमें भी सुनें, जहाँ पर कुरान की तिलावत की जा रही है। ये सारी कोशिश इसलिए होती है कि हम चाहते हैं कि हम कुरान से गुज़रें। जब ये कुरान का महीना है तो हम इससे गुज़रें और हमें समझ में आए। लेकिन मेरे और आपके लिए एक सवाल भी होता है, और वो सवाल ये पैदा होता है कि जब मुझे और आपको अरबी नहीं आती, तो मैं कैसे समझ सकती हूँ कि ये जो कुरान में बोला जा रहा है या जो मैं पढ़ रही हूँ इसको, जुज़ 1 पढ़ती हूँ, जुज़ 2 दूसरा पारा पढ़ती हूँ, तीसरा पारा पढ़ती हूँ, तो वो असल में उसमें बातें क्या हैं? उसमें क्या चीज़ है जो अल्लाह ताला मुझसे कह रहे हैं? और मैं इसलिए नहीं समझ सकती कि मेरी वो लैंग्वेज नहीं है, मेरी वो ज़ुबान नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से कि अगर कोई आपकी फ्रेंड, आजकल तो फ़ेसबुक और इंस्टा और इस तरह से हम बहुत सारी फ्रेंड्स भी हमारी बन जाती हैं, तो वो किसी ऐसी लैंग्वेज में, फ्रेंच में या बंगाली में, या कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो आपको नहीं पता, उसमें आपको कोई लेटर लिख कर भेजे, और आप उसको ना पढ़ सकती हों, या अगर उसको पढ़ सकती हों खाली वर्बली, तो उसको समझ ना सकती हों, तो आपके और उसके दरमियान तो मुस्तकिल एक कम्युनिकेशन बैरियर रहेगा, मुस्तकिल एक कम्युनिकेशन गैप रहेगा। तो इसी तरह से हमारा ये होता है कि कुरान चूँकि हम पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन हमें समझ तो नहीं आ रहा होता कि इसमें अल्लाह ताला कह क्या रहे हैं, इसलिए कि हमारी लैंग्वेज नहीं है। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है मेरे और अल्लाह ताला के दरमियान, गो कि अल्लाह ताला ने कुरान में हमारा वो चीज़ ख़त्म की है, लेकिन लैंग्वेज ना समझने की वजह से मैं उसको नहीं समझ पाती, आप उसको नहीं समझ पाते, तो फिर उस वजह से तराजिम होते हैं, तर्जुमे होते हैं कुरान के मुख्तलिफ़ ज़बानों में। बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अरबी को सीखें, अरबी को समझें, इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो, और ये एक लंबा और बहुत अच्छा प्रोसेस है। अगर कोई इसकी तरफ आना चाहता है, तो ज़रूर उसको पेशरफ़्त करनी चाहिए। लेकिन जब तक हम वो काम ना कर सकें, तो एक जो सहूलत हमारे सामने मौजूद है कि तराजिम मौजूद हैं, हम उनसे फ़ायदा उठाते हैं, और हम उस तर्जुमे से गुज़रते हैं, ये समझने के लिए कि असल में ये हमसे कह क्या रहा है, हमसे चाह क्या रहा है ना। तो कुरान तो है ही खैर का सरचश्मा, और हम जिस तरह से एक बारिश होती है, पूरी जगह पे एक जैसी बारिश होगी, लेकिन कहीं पर हाँ, आप देखेंगी कि उसने किसी जगह को सैराब कर दिया होगा, कहीं पे कीचड़ बना दिया होगा, कहीं किसी पत्थर पे बरसी होगी तो वहाँ से बस बह गया होगा। तो जो बारिश के पानी से फ़ायदा जो चीज़ उठाती है, वो ज़मीन उठाती है। मुख्तलिफ़ तरह की ज़मीन मुख्तलिफ़ तरह तरह से उससे फ़ायदा उठाएगी। अब असल बात ये है कि ये जो कुरान की बारिश है, ये जो रहमतों की बारिश है, और ये जब हम सब पर बरसती है, तो मेरी और आपकी ज़मीन कैसी है, या हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये इस बात पर मुनहसिर है कि मेरी और आपकी ज़मीन कैसी है। हम उसको जज़्ब करते हैं, हम उससे फ़ायदा उठाते हैं, हम उसको स्टोर करते हैं, ये सब मेरे और आप पर है। या हम हमारा दिल खुदा न ख़ास्ता पत्थर की तरह है कि बस पानी बरसा और वो बह के चला गया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अब जब शुरू कर रहे हैं, हमने ये प्लान किया कि हम इस रमज़ान में इंशाअल्लाह अपने उन सारे साथियों के लिए जो इधर-उधर, दूर-दूर रहते हैं और जिनकी एक्सेस नहीं है कि वो इन पर्सन दौरे कुरान में शामिल हो सकें, तो हम उनके लिए एक ऑनलाइन दौरे कुरान का बंदोबस्त करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका हम आगाज़ है। कुरान के हवाले से 1-2 बातें बस मैं और करना चाहूँगी, और उसके बाद इंशाअल्लाह हम सूरह फ़ातिहा से अपने इस तर्जुमे का आगाज़ करेंगे। उसमें पहली बात तो ये है कि हम सब अपनी नियत को दुरुस्त कर लें कि हम कुरान को समझने बैठ रहे हैं इंशाअल्लाह, और बावज़ू होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया सबने, आप लोगों ने। तो अब इस टाइम को, ये जो 1.5 घंटा मुस्तकिल तकरीबन 4 दिन हफ़्ते के आपके होंगे, इसमें आप बाकायदा इसकी नियत करें और इस बात की प्लानिंग करें कि ये आपका वक़्त है।
اور اس کو اسی طرح لیٹے سوتے اور چلتے پھرتے نہیں گزارنا، بلکہ پوری سنجیدگی اور پوری بھرپور تیاری کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے۔ باوضو ہوں، اپنے آپ کو اچھے سے کپڑے پہنیں، جیسے آپ کسی پارٹی میں جاتی ہیں، آپ اللہ کی محفل میں آ رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی قرآن کو کہ یہ آن لائن ہے، لیکن ہے یہ اللہ کی محفل۔ اور اسی طرح سے آپ یہ سوچیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سمندروں کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، اور ہر ہوائیں آپ کے لیے، ہر چیز، اللہ کی ساری مخلوقات، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس محفل میں آئیں، اس سے باقاعدہ نیت کے ساتھ اپنے آپ کو ویل پریپیئرڈ کر کے، اور جس طرح کہ دور شوار نے بھی کہا کہ ایک نوٹ بک ساتھ لے لیں۔ اگر آپ کے پاس قرآن کوئی ترجمے والا ہے تو آپ اس کو کھول کے پینسل، ہائی لائٹر، یہ سب چیزیں بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ ویسے تو ہم اسکرین بھی شیئر کریں گے، اس سے بھی آپ کنیکٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس اپنا مصحف ہے تو وہ اور زیادہ اچھا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پوری تیاری اور نیت کے اخلاص کے ساتھ اس سے پورے سلسلے سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا یہ کہ اس نیت کے ساتھ کہ اس سے آپ نے ضرور اپنے عمل میں کچھ نہ کچھ ایسا لینا ہوگا ہر دفعہ جو جو کسی اور کو نہیں پتا لیکن آپ کو پتا ہوگا۔ اور جب ہم یہ سفر آج شروع کر رہے ہیں، جب یہ سفر ہمارا مکمل ہوگا، تو آپ کی ذات میں اور آپ کی شخصیت میں کچھ نہ کچھ ایسی تبدیلی ضرور ہونی چاہیے، یا اس کا آغاز ہو جانا چاہیے جو آپ بہت عرصے سے چاہتی تھیں کہ پتہ نہیں میں یہ کیوں نہیں کر سکتی یا یہ کیوں نہیں کر پاتی، اب میں اس کو کر لوں گی۔ تو اس رمضان کے مہینے سے انشاءاللہ جو شروع ہونے ہی والا ہے، اس سے یہ فائدہ اٹھائیں کہ اپنے جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اپنی کمزوریاں، اپنی ویکنیسز جو ہوتی ہیں، ان کو اسٹرینتھ میں بدلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس رمضان سے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکوں، اپنی ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال سکوں جس سے میں خود بھی پریشان ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ چیزیں میرے اندر نہ ہوں۔ اور میں جو قرآن، جیسے جیسے قرآن پڑھ رہی ہوں، اور جو چیزیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں، ویسے ویسے میں اپنے عمل میں اور اپنی سوچ کی تبدیلی میں اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والی ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس ابھی آپ کا اور میرا جو اسٹیٹس ہے ابھی، وہ یعنی اس اسٹیٹس کے ساتھ ہم رمضان میں اور قرآن کو پڑھنے میں داخل ہوں گے اس میں، اور جب یہ ختم ہو جائے گا اور مکمل ہو جائے گا تو جب ہم نکلیں گے اس میں ایک واضح فرق ہونا چاہیے کہ ہماری تھوڑی سی گروتھ ہو چکی ہو، ہماری سوچ کی بھی، ہمارے عمل کی بھی، ہم تھوڑے سے اور میچور ہو جائیں، ہم تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں، ہم تھوڑے سے اور اسٹرینتھن ہو جائیں اس سلسلے میں کہ ہم نے قرآن کو اپنے اعمال میں ڈھال ڈھال سکیں، ہم ایک اچھی شخصیت اور ایک اچھی پرسنالٹی بن کر باہر آئیں انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اب میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں پیاری بہنوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قابل بنائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، لیکن ہمیں اس بات کا نہیں پتہ کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے کہ سورہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ وقال الرسول یا ربی، کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کیا کہیں گے؟ یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا تھا، یا اس قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ تو اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ اس شکایت کا حصہ ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ کہیں گے کہ میری قوم نے اور میرے لوگوں نے تو چھوڑ دیا تھا قرآن کو، میں تو ان کے پیچھے قرآن چھوڑ کے گیا تھا لیکن انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ ان لوگوں میں شامل ہوں، ہم اہل القرآن میں اللہ مجھے اور آپ کو شامل کرے اور ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ یہی مطلوب اور مقصود ہے اللہ پر ایمان کا بھی، قرآن پر ایمان کا بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا بھی، اور وہ جو ہم اپنی آخرت پر ایمان کی بات کرتے ہیں اس کا بھی، کہ ہمیں جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے حساب دینا ہے اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا، تو وہ ساری زندگی کس طریقے سے گزاری وہ ہمیں قرآن بتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے جو اہل القرآن ہیں، اور جو وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔
ٹھیک ہے، یہاں تک آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری بات واضح ہو رہی ہوگی۔ اگلی ایک بات جو میں کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ جب ہم قرآن کھول کے پڑھنا شروع کرتے ہیں ابتدا سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ ہے، پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورہ مائدہ ہے، اور اسی طرح سے ترتیب آگے آتی ہے۔ جبکہ قرآن کا جب نزول ہوا تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھیجنا شروع کیا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو وہ ترتیب اور تھی۔ وہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے سورہ وہ آئی، سورہ علق آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد سورہ مدثر کی آیات آتی ہیں، یا اسی طرح سے اور صورتوں کی ترتیب آتی ہے۔ تو یہ لیکن ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ ترتیب اور ہے، یعنی ترتیب نزولی مختلف ہے اس بات سے کہ جو ترتیب مصحف ہے نا، مصحف جو ابھی میرے اور آپ کے ہاتھ میں اس کی جو ترتیب ہے وہ مختلف ہے، اور جو ترتیب نزولی ہے وہ مختلف تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے کیوں نہیں اس کو مرتب کروایا؟ اچھا، اس میں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ترتیب ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، یہ بعد میں کسی کی ترتیب نہیں ہے، نہ ہی یہ خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی کوئی بات ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی چیز اپنی ذاتی نہیں ہوتی تھی، وہ جو بھی کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہی روشنی میں کرتے تھے۔ تو یہ ترتیب مصحف جو ہے یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کروائی ہے اسی ترتیب سے۔ تو اب یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ والی ترتیب کیوں، وہ والی ترتیب کیوں نہیں رکھی گئی جو کہ اس وقت تھی؟ تو اس کا مختصراً جواب میں اگر آپ کو دوں تو وہ یہ کہ اب میں اور آپ آلریڈی مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مکہ کی سرزمین میں مشرکین آباد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب تھے تو آس پاس ہم سب کو پتہ ہے کہ شرک ہوتا تھا۔ تو ابتدا میں جتنی بھی آیات آئی ہیں وہ ایمان، توحید اور ان لوگوں کو آخرت کے حوالے سے زندگی بعد موت کا تصور دینے کے لیے، اور اس پر آتی تھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ان کی اطاعت کرو، ان پر ایمان لاؤ، اس طرح کی ساری صورتیں اور اس طرح کی ساری آیات تھیں۔ لیکن اب جب کہ میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم لوگ پہلے سے ہی مسلمان ہیں، تو ہم جب سورہ بقرہ کا آغاز اسپیشلی کریں گے اور آگے بھی جو ترتیب سے صورتیں آئیں گی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں کا تذکرہ بہت ہے، اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت ہے، اس میں حضرت عیسیٰ سورہ ال عمران میں عیسائیوں کا، اور اس سورہ بقرہ میں جو یعنی یہودی جو تھے، جو بنی اسرائیل تھے، ان کا بہت تذکرہ ہے۔ تو کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ بھی مسلمان تھے اپنے دور کے، اور ہم بھی اپنے دور کے مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو مسلمان تھے ان کو ہم نے یہ اور یہ نعمتیں دیں، اور ان سے ہم نے یہ اور یہ ان کو احکامات دیے، اور انہوں نے اس طرح سے اس کی نافرمانی کی، اور پھر ان کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا۔ تو اب تم بھی مسلمان ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، نبی پاک پر ایمان رکھتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہیں بھی میں نے یہ اور یہ ذمہ داریاں دی ہیں، تمہارے کچھ کرنے کے کام ہیں، وہ تمہیں دیے ہیں، اور اگر تم نے بھی وہ کام نہیں کیے تو پھر تمہارا انجام بھی ویسے ہی ہوگا جیسے کہ پچھلی قوموں کا یا بنی اسرائیل کا ہوا۔ تو یہ بات واضح ہو رہی ہے آپ لوگوں کو کہ کس طرح سے کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی؟ یا ہم جب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں ہمیں لگتا ہے بہت مشکل باتیں ہیں، لیکن اگر ہم یہ سوچیں گے کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہم بینگ اے مسلم آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو بھی کہی تھی، اور انہوں نے اس کو نہیں کیا، اور ان نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایز این ایگزامپل بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے بھی ایسا کیا، تمہیں بھی ہم نے نعمت دی ہے، تمہیں بھی ہم نے ذمہ داری پر سرفراز کیا ہے، تمہیں بھی ہم نے اسی طرح سے اس قوم کی طرح سے تمہیں رسول بھی دیا، اور تمہیں کتاب بھی دی، ہدایت بھی دی، تمہیں مسلمان بنایا، بالکل اسی طرح سے جیسے وہ لوگ تھے۔ تو اب تم کیا کرتے ہو یہ تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اور پھر اسی طرح جب ہم اسپیشلی سورہ بقرہ کی طرف جائیں گے تو ہمیں 4 طرح کی یعنی مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری بھی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کا رویہ بھی ہے۔
ٹھیک ہے. اب یہ جو یہ 3 اسٹوریز، 4 نہیں، یہ 3 اسٹوریز ہم پڑھیں گے اس میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اسٹوری سے ہمیں کیا ملے گا؟ وہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا، اس کو ایک ذمہ داری دی، پھر اس سے غلطی ہوئی اور پھر اس نے توبہ کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کی اور ان کو برگزیدہ کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری سے کیا ملے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری سے ہمیں یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی در پہ آزمائشوں سے گزارا. وہ یعنی اللہ کے وہ برگزیدہ بندے تھے، اور جس طرح سے ان کو سخت سے سخت آزمائشوں سے گزارا اور اس گزارنے کے باوجود وہ اتنے معتبر ٹھہرے کہ وہ اللہ کے یعنی اللہ نے ان کو حنیف کا خطاب دیا ہے نا. تو ایک کریکٹر یہ ہے، ایک کریکٹر حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں ہے، اور پھر ایک کریکٹر پوری بنی اسرائیل قوم کی شکل میں ہے کہ اللہ نے ان کو بھی برگزیدہ کیا، ان کو بھی بڑی سے بڑی نعمتیں دیں، ان کو بھی ذمہ داری پر بھی رکھا، ان کے اندر رسول بھی آئے. تو ان کا کیا معاملہ تھا، انہوں نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا، اور ان کا پھر انجام کیا ہوا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ 3 اسٹوریز جب ہم پڑھتے ہیں، اور پھر چوتھی جو اسٹوری ہے وہ پھر میری اور آپ کی ہے، جو کہ ابھی ہو رہی ہے، یعنی وہ ختم نہیں ہوئی، اس کا اینڈ نہیں ہوا، لیکن میرے اور آپ کے سامنے یہ 3 قسم کی مثالیں ہیں کہ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے ان تینوں میں سے کون سا رویہ اختیار کرنا ہے. ایک رویہ حضرت آدم کا ہے کہ جن سے غلطی ہوتی ہے وہ پلٹ آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر ویسے کا ویسا کر دیتا ہے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو کہ ہائی سمجھ لیں کہ سٹینڈرڈ ہے ہمارے سامنے. پھر اسی طرح ایک رویہ بنی اسرائیل کا ہے. تو یہ تینوں ہم پڑھیں گے، اور چوتھی بات جو ہے وہ میری اور آپ کی ہے کہ ہم پھر ان میں سے کس کے رستے پر چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر جس کے رستے پر چلیں گے اسی طرح کا ہمارا انجام بھی ہوگا. تو یہ ایک ضروری بات مجھے لگ رہی تھی کہ میں سورہ فاتحہ اور قرآن کے آغاز سے پہلے میں یہ ضرور کر دوں. تو اب آپ لوگ مجھے تھوڑا سا بس یہ بتا دیں اگر کوئی کہ یہاں تک بات آپ کو واضح ہوئی ہے. السلام علیکم. جی بالکل سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جی الحمدللہ. سمجھ آ گئی ہے اس کی. الحمدللہ الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ ہے، اس کا نام الفاتحہ بھی ہے، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، اور بھی بہت سارے سورہ فاتحہ کے نام ہیں. بالکل ابتدا میں آتی ہے یہ سورہ، اور اس میں جو حدیث میں آتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ یہ ایسی یعنی سورہ فاتحہ جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے. اور اللہ تعالیٰ جب میں اپنے الفاظ میں اس حدیث کو بتاؤں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندے نے میری حمد بیان کی ہے. اور پھر جب بندہ کہتا ہے، آگے چلتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. اور پھر جب وہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندے نے مجھ سے جو مانگا اس کو مل گیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب میں اور آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور جب ہم یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے. اس کے یعنی یہ کوئی یک طرفہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہوتی کہ بس میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی اور میں نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ ساتھ جواب دے رہے ہوتے ہیں. جیسے جیسے میں اپنے الفاظ ادا کرتی ہوں وہ ہم اس چیز کو محسوس کرنے والے ہوں. جب حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس جواب اور اس جو ڈیول کمیونیکیشن ہے اس چیز کو محسوس کرنے والے ہوں. سورہ فاتحہ ام الکتاب بھی ہے، یعنی پوری جو قرآن کے جو کے جو سارے موضوعات ہیں، قرآن کا جو ایسنس ہے وہ اس سورہ میں ہے. اس کا جو کیا کہنا چاہیے کہ اس کا جو یعنی پورا قرآن ایک طرح سے جو چیز میرے اور آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ایک سورہ فاتحہ میں ہے. ام الکتاب ہے، اور الفاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی ہے. اس کھولنے والی سے بھی کیا مراد ہے کہ اس قرآن کی، اس کتاب کی ابتدا ہی الفاتحہ سے ہو رہی ہے. اس سے
قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، کھل رہی ہے یہ کتاب، اور اس کا آغاز ہی آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تر تعریفیں اور سب کچھ جو ہے تعریف اور شکر وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف بھی اور شکر بھی، یعنی پریز اینڈ تھینک یو۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں کہ تعریف کیا ہوتی ہے کہ ہم زبان سے کسی کی تعریف کرتے ہیں، اور شکر کیا ہوتا ہے کہ ہم واقعی دل سے کسی کے مشکور ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دوسرے انسان کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یا اس کی تعریف کرتا ہے، تو یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں لیکن آپ کو شکریہ اس کا ادا نہیں کرتے، آپ کو ایک چیز اچھی لگ رہی ہے لیکن آپ اس کا شکریہ تو ادا نہیں کرتے۔ بعض اوقات میں اور آپ کسی چیز کا کہ تھینک فل ہوتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کی تعریف نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر الحمدللہ کا مطلب ہے کہ تمام تر تعریف، اور جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایکچوئل جو پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، للہ للہ۔ اور اللہ ہے کیا؟ وہ رب ہے، اور رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، بڑھانے والا ہے، گفٹ دینے والا ہے۔ رب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اس کا نام نہیں ہے، یعنی جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، تو رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا 99 ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے، بلکہ رب وہ تعلق ہے جو میرا یا ہمارا اور اپنے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں اس طرح سے کہ جیسے ہمارے دنیا میں بہت سے رشتے ہوتے ہیں، ماں اور بچوں کا رشتہ ہے، یا میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، والدین اور ان کی اولاد کا آپس میں رشتہ ہے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہے۔ اسی طرح آفیسز میں آپ دیکھیں ملازم ہوتا ہے اور ایک کچھ جو ہے وہ باس ہوگا، وہ رشتہ ہے، امپلائر اور امپلائی کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا ایک ذاتی نام بھی رکھتا ہے نا، کسی کا نام مریم ہے تو کسی کا نام اسکا ہے، کوئی سائمہ ہے تو کوئی سمیرہ ہے، یہ مختلف نام ہیں ہمارے، یہ ہمارا ذاتی تعارف ہوتا ہے۔ لیکن ہم سب اپنے ناموں کے علاوہ مختلف حیثیتوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہ میں اور آپ کسی نہ کسی کی ماں ہیں، کسی نہ کسی کی بیٹی ہیں، ہے نا، ان بیٹی کے جن کی بیٹی ہیں ان کے ساتھ ہمارا رشتہ بیٹی اور والدین کا ہے۔ ماں اگر ہم ہیں تو دوسرا جو ہے وہ ہماری اولاد ہے۔ تو اسی طرح کہیں استاد ہیں تو کہیں شاگرد ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جب رب کا لفظ ہوتا ہے تو ایک ڈیول قسم کا ریلیشن شپ سمجھ میں آتا ہے ہمیں، کہ رب کے ساتھ جس طرح اگر استاد کوئی کہے گا آپ کے سامنے کہ فلاں استاد ہے، تو مستقل یعنی یقیناً آپ کے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ اچھا اگر یہ استاد ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی شاگرد ہوگا، ہے نا۔ پھر اسی طرح اگر آپ سے کوئی کہتے کہ یہ ماں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اچھا یہ ماں ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بچہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے جب رب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رب جس کا بھی وہ رب ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کی عبد ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کا وہ رب ہے، اور وہ یہاں پر کیا ہے کہ عالمین کا رب ہے، کہ تمام تر تعریفیں اس رب العالمین کی۔ اور عالمین کا مطلب خالی ہم تو عموماً ترجمہ ہوتا ہے دو جہان کا رب ہے، عالمین میں دو جہان، حالانکہ دو جہان اس کا ترجمہ درست نہیں ہے، بلکہ اصل میں کیا ہے کہ مختلف عالم ہیں۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بہت اچھے سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کا عالم ایک الگ دنیا ہوتی ہے، آسٹریلیا کی اپنی ایک دنیا ہے، اور کہیں اور آپ ملک کی کسی اور دنیا کی کسی اور گوشے میں چلے جائیں تو وہاں ایک الگ دنیا ہے۔ اسی طرح سمندر کی اپنی ایک دنیا ہے نا، اسی طرح گیلیکسیز کی اپنی ایک دنیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پرندوں کی اپنی ایک دنیا ہے، مختلف ورلڈز ہیں ہمارے سامنے بہت سارے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے۔ اچھا اور کچھ نہیں تو اگر ہم اپنی ہی زندگی کے مختلف حصے دیکھ لیں کہ ہماری ایک بچپن کی دنیا ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے، پھر ہم تھوڑے سے جوان ہوتے ہیں، ہماری ایک اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے، پھر جب ہماری شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک الگ لائف ہوتی ہے، پھر جب بچے ہو جاتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتی ہے، پھر اگر ہم میں سے کوئی جاب کرتا ہے تو وہ بالکل ایک الگ ورلڈ ہوتی ہے جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم اپنی زندگی کی سارے ان پورشنز کو ہم دیکھیں تو یہ مختلف دنیایں ہیں۔ لوگوں یعنی اس پہ اسکالرس کہتے ہیں کہ ان لمیٹڈ ورڈز ہیں، دنیایں ہیں، عالم ہیں جس کا اللہ تعالیٰ رب ہے۔ اور اب ہم اس آیت کو اگر ایسے پڑھیں کہ اللہ رب العزت یعنی شکر اس ذات کا
جو رب ہے سارے عالم کا۔ اور رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اس کو جو کسی کی پرورش کر رہا ہو، جو اس کو بڑھا رہا ہو اور اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پرورش کر رہا ہو۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، چھوٹا بیبی ہوتا ہے تو اس کو صرف مدر فیڈ دے رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑے سے لیکوڈ دیتی ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے تو ہلکا ہلکا اس کو کھانا دینا شروع کرتی ہے، اس کی سائز اور اس کے اسٹمک اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کا خیال رکھتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح رب میں جو پرورش کرنے کا عنصر شامل ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جن جن چیزوں کی وہ پرورش کر رہا ہے ان کی ضرورت اور ریکوائرمنٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ رب ہے، اتنی ساری دنیاؤں میں، اتنی ساری مخلوقات میں وہ ہر ایک کی ایسی پرورش کر رہا ہے، ہر ایک کو ایسے گفٹس دے رہا ہے، ہر ایک پر ایسی اونرشپ ہے اس کی کہ وہ اس کے مطابق رسپیکٹ فلی، اس کے مطابق اس کی ضروریات کا انتظام وہ کر رہا ہے۔ تو اس سورہ کا آغاز ہوتا ہی اس سے کہ تمام تر تعریفیں اور الٹیمیٹ جو تھینک فلنس ہے وہ صرف اور صرف اس رب کے لیے ہے۔ اور وہی رب کیا ہے؟ الرحمن الرحیم بھی ہے، اور رحمان اور رحیم دونوں کہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، رحم کا لفظ بھی ہم جب اردو میں دیکھتے ہیں نا تو تھوڑا سا نیگیٹو ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے اس پر رحم کی اپیل کر دی یا رحم کھا کر ترس کہانے کے معنوں میں ہم سمجھتے ہیں، جبکہ رحمان اور رحیم میں رحم کا لفظ ضرور ہے لیکن ہمارے وہ اردو کے معنوں میں نہیں ہے، ان معنوں میں نہیں ہے جس میں ہم اس کو تھوڑا سا نیگیٹو لیتے ہیں یا تھوڑا سا فیور کے میننگ میں لے رہے ہوتے ہیں، بلکہ رحمان اور رحیم میں جو روٹ پڑھ اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے؟ را ہا میم، رحم۔ اور رحم کیا ہوتا ہے؟ ووم جو میرے اور آپ یا ہر عورت کے جسم کے اندر ہوتا ہے، یعنی ایک ماں اس کو سمجھ سکتی ہے۔ اور حدیث کو اگر میں ریفریز کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر اس جو عورت کے جسم کا جو عضو ہے اس کا نام رکھا ہے، یعنی رحم۔ تو اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ یعنی ایک ماں کا جب ہم بولتے ہیں لفظ اور کیفیت کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ماں کس طرح سے اپنے بیبی کی کیئر کرتی ہے نا، اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، وہ ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا ہوتا، وہ جب رحم میں ہوتا ہے تو کس طرح سے اس ایک ماں کی روٹین، اس کے معمولات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، ہر چیز اس بیبی کے اراؤنڈ گھومتا ہے جو کہ اس کے پیٹ میں ابھی بہت ہی چھوٹا سا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی نیندیں بھی حرام ہوتی ہیں، اس کا آرام بھی مشکل میں ہوتا ہے، وہ کچھ کر بھی نہیں پاتی، یا جو کچھ بھی ہوتی ہے اس کی مصروفیت اور اس کی 24 گھنٹے کی روٹین وہ اس بیبی کے اراؤنڈ گھوم رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کی کیئر اس طرح سے کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کا انتظام کرتی ہے، اس کو محفوظ رکھتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اس دنیا میں آ جانے کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی۔ تو یہ جو رحم کی کیفیت ہے، یہ اس میں جس میں محبت ہے، اس میں کیئر ہے، اس میں خیال ہے، یہ سب کچھ ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس بچے کو تو کچھ بھی نہیں پتا کہ اس کا اتنا زیادہ کوئی خیال رکھ رہا ہے، اس کو نہیں پتا اس بات کا۔ تو الرحمن الرحیم میں بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت وہ والا رحم نہیں اگین، بلکہ محبت کرنے والا ہے، کیئر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے میری اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے سب کچھ میسر کیا ہے، رب بھی ہے نا تو اس نے میسر بھی سب کچھ کیا ہے، اور میری اور آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم سب کو میسر کیا ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے، ہماری پرورش فرما رہے ہے، اور وہ سب کچھ بہت کیئر، بہت لونگ طریقے سے ہو رہا ہے، اور ایسے ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم جانتے بھی نہیں اس کو، اور یعنی اس وقت بھی کر رہا ہے، ہمیشہ بھی کرتا ہے، یعنی اس کی رحیم جو ہے وہ اس کی کوالٹی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے یہ جو دونوں آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور ہم یعنی ایک اور بات جو میں الحمد میں ضرور کہوں گی کہ اس کو ہم جب شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر تعریفیں رب العالمین کی ہیں، تو اس کو اگر ہم تھوڑا یوں کر کے دیکھیں کہ دیکھیں اگر میرا اور آپ کا شکر ادا کوئی کرے گا یا شکریہ کوئی ادا کرے گا کسی بھی معاملے میں، کوئی تھینک یو کہتا ہے یا ہم کسی کا تھینک یو کہتے ہیں، تو ہمیں یہ بات اچھے سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں کسی کا شکر یعنی ہمیں کسی کا شکریہ ادا تب ہوگا جب کوئی کرے گا، ہے نا۔ آپ کسی کے لیے کوئی کام کریں اور آپ کو کوئی تھینک یو تک نہ کہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا شکریہ کسی نے ادا نہیں کیا۔
یا میں کسی کا کوئی کام کروں اور مجھے کوئی شکریہ مجھے نہیں کرے، کوئی تھینک یو جواب میں نہیں کہتا، تو میرا شکریہ کسی نے ادا نہیں کیا۔ لیکن الحمد کے معنوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی اس کا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ اپنی یعنی وہ خود اس کی تعریف ہے اور اس کی حمد ہے اور اس کا شکریہ ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ دنیا میں جو مخلوقات ہیں ہم یا ہم جو انسان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کسی دوسرے کی محتاجی ہے نا؟ جب تک ہمارا کوئی دوسرا شکریہ نہیں ادا کرے گا، ہمارا شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ اس کا کوئی شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، اس کی حمد اور اس کی جو پریز ہے اور اس کی جو تعریف ہے اور اس کا جو شکریہ ہے، وہ اس کا ادا کرنے کے لیے کسی کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ آپ سے آپ ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے وہ۔ اور پھر وہ الرحمن الرحیم بھی ہے، ساتھ میں آ جاتا ہے مالک یوم الدین، یعنی وہ اس روز جزا کا مالک بھی ہے۔ اب آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ایک طرف ایک پازیٹیو چیز ہے، یعنی مالک وہ الرحمن الرحیم ہے، اتنا کیئر کرنے والا ہے، اتنا خیال کرنے والا ہے، اتنا دینے والا ہے، ایک ماں کی طرح۔ اور پھر مالک یوم الدین، اب یہ ایک اس کا دوسرا پہلو ہے کہ وہ مالک بھی ہے، وہ اون بھی کرتا ہے اور وہ اس چیز کو اون کرتا ہے کہ ایک آخرت آئے گی، ایک ایسا دن آئے گا یوم الدین، جس میں مجھے اور آپ اور سارے انسانوں کو اس دنیا میں جو ان کو زندگی ملی تھی، اس میں جو کچھ بھی کیا تھا اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اور وہ دن جب آئے گا، یعنی وہ جو یوم الدین ہے، جس دن آخرت کا جو دن ہے، قیامت کا جو دن ہے، جس میں سب کا حساب کتاب ہوگا، اس پورے دن کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس دن کا صرف میں مالک ہوں، تو اس کا مطلب ہے نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کوئی آواز اٹھا سکے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اون کر رہا ہے وہ مالک۔ تو یہ ایک طرح سے سمجھیں ترازو کے دونوں جو پلڑے ہیں وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے ہمیں آ جاتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ رحمان الرحیم ہے، لیکن دوسری طرف اس کی اتھارٹی بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ اون کرتا ہے اس دن کو، اور اس کے سامنے کوئی بھی چوڑیا پر نہیں مار سکتی، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا اس دن۔ تو اس دن کا مالک بھی ہے، تو ایک اتھارٹیٹیو ہمیں ساؤنڈ لگتی ہے یہ والی، کہ ہاں وہ اس دن کا مالک ہے۔ اور اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ حساب کتاب تبھی ہوتا ہے نا، یوم الدین کا مطلب ہے کہ حساب کتاب کا دن، اور حساب کتاب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ کو دیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہو کہ اس کو ایسے اور ایسے یوز کرو، پھر اس کا رزلٹ ڈے اناؤنس ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خالی یہ کہہ کر، خالی اس آیت سے ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دن خالی یعنی ایک دن نہیں ہے جو کہ ہوگا، بلکہ وہ دن ہوگا جس میں جو مجھے اور آپ کو زندگی دی گئی، جو مجھے اور آپ کو ہدایت دی گئی، اس کے مطابق ہم نے وہ زندگی گزاری نہیں گزاری، اس کا حساب کتاب جس دن ہوگا، اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس دن کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اور وہ بہت ساری باتیں جو ہم پڑھتے سنتے اور ہمیں معلوم ہے لیکن اس اتھارٹی کا احساس کہ ہاں وہ صرف اللہ رب العزت ہی اس دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد یہ درمیان کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کی بھی جو کنسٹرکشن ہے نا اس آیت کی گرامیٹیکلی، وہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ جو ہی کا لفظ ہے نا، وہ خاص طور پر ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، ہم کسی اور سے دعا نہیں کرتے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت وہی، عبادت کے لفظ میں بہت تفصیل ہے، لیکن میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی اپنے ٹائم کی وجہ سے۔ لیکن وہ جو ایک رب کا لفظ ہم نے پڑھا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ایک رشتہ ہے، تو رب کا جو رشتہ ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ عبد کے ساتھ ہے، یعنی رب اور عبد۔ اب وہ بندہ غلام جو کہ جس کا وہ رب ہے، اور جب ہم نعبدو کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت میں صرف یہ رسوم عبادات کو ادا کر لینا نہیں ہوتا کہ ہاں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یا حج کرنے چلے گئے اور اپنی زکوٰۃ ادا کر لی، یہ رسوم عبادات ان کو ہم کہتے ہیں۔ ایاک نعبدو میں جو جس عبادت کا تذکرہ ہے وہ ہے
ابدیت والی عبادت، یعنی ابدیت کو اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو وہ غلامی والی عبادت. اور غلامی یا جو سلیوری کا تصور ہے، اس کو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کا کل وقتی غلام ہوتا ہے نا، اور کلی غلام ہوتا ہے. کلی اور کل وقتی کا کیا مطلب ہے کہ وہ 24 آورز اس کا غلام ہے. یہ جو جاب کی ٹائمنگز ہوتی ہیں اس طرح کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا 9 to 5 غلام ہے اور اس کے بعد نہیں ہے، بلکہ غلام جو ہوگا، جو سلیو ہوگا، وہ 24 آورز کے لیے ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لے، بلکہ وہ کلی اپنے سارے معاملات میں وہ اپنے آقا کا مرہون منت ہوتا ہے. تو یہ تو غلام کی وہ ڈیفینیشن ہے جو دنیا میں انسان جب انسانوں کو غلام بناتے ہیں تو اس کی ہوتی ہے. لیکن ہم یہ اس آیت میں یہ پڑھتے ہیں کہ ہم تیرے ہی غلام ہیں، ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی غلامی کو ترجیح دیتے ہیں. اچھا، اگین غلامی اور سلیوری کا لفظ بھی بہت نیگیٹو ہے نا. ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت نیگیٹو لگتا ہے کہ اچھا فلاں فلاں کا غلام ہے، یا جب سلیوری ہوتی تھی یا کالوں کو، بلیکس کو رکھا جاتا تھا. اور آج بھی جو کلچرل ہم پوری سویلائزیشن جو ہیں وہ دوسری سویلائزیشنز کی سلیو بنی ہوئی ہیں، تو بہت نیگیٹو اس کے معنی ہیں. لیکن اس سورہ میں تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تیرے ہی غلام ہیں. اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس کو ہم ایسے سمجھیں گے کہ جس طرح سے ہمیں بہت فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہاں فلاں اور فلاں کی تو ایپل میں جاب ہے، ٹھیک ہے، یا وہ تو اقوام متحدہ میں، یونائٹڈ نیشنز میں اس کی جاب لگ گئی ہے، یا اس نے جو ہے وہ رائل جو ہے وہ برٹش کا، اس کے لیے اس کا وہ ڈرائیور ہے نا. تو یہ جو یا فلاں جو ہے وہ سعودی جو بادشاہ ہے یا جو وہاں پر ہوتے ہیں اس کا کوک ہے. تو مجھے یاد ہے ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے محلے میں ایک فیملی موو ہوئی سعودیہ سے، اور پتہ چلا بہت زیادہ وہ فخر سے کہتے تھے کہ ہم وہ رائل کے کوک تھے. تو تھے وہ کوک، لیکن وہ چونکہ رائل کوک تھے تو وہ اس بات کو بہت فخریہ بیان کرتے تھے. تو یہ جو ہائیلی گریڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں یا جو کمپنیز ہوتی ہیں اس کے اندر جاب کرنا بھی لوگ اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ فخر کی بات سمجھتے ہیں بہت زیادہ. جس کو جتنی ویلیو آپ دیں گے، گورنمنٹ کے جو ہائر سیکٹرز ہوتے ہیں اس میں اگر کسی کی جاب لگ جائے، ہوتی تو وہ جاب ہی ہے نا، نوکری ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کا اسٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے اور اس کو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اچھا اتنی ہائی فائی یہ اس جگہ پر فلاں شخص جو ہے وہ جاب کر رہا ہے تو ہم اس کو لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو غلامی ہم کہتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ویلیو کو صحیح پہچانیں گے تو پھر اس کی غلامی پر بھی ہمیں فخر ہوگا، اس کی سلیوری پر بھی ہم فخر کریں گے. سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی ہمیں باقی ساری دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیتی ہے. تو اس سورہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. استعانہ جو ہے وہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں. اور استعانہ میں بھی یہ ہے کہ ہیلپ اس کا ترجمہ ہوتا ہے نا، مدد. اور مدد میں بھی اگر ہم دیکھیں تو عربک میں اور بہت سارے الفاظ آئے ہیں، نصرہ کا لفظ آیا ہے ہیلپ کے معنوں میں، اور الفاظ بھی ہیں. لیکن استعانہ ایسی ہیلپ ہوتی ہے جس میں انسان خود بھی کوشش کر رہا ہو مستقل اپنے کام کو سنوارنے کی اور اپنی مدد آپ کے تحت، اور اس میں جب اس کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو ایکسٹرنل تو وہ پھر اس کو استعانہ کہا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم خود بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرنے میں آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو آپ ہمیں مدد دیں. اور اگلی آیت ہمیں بتا دیتی ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ آپ کو ہم مدد ہمیں کس چیز میں چاہیے کہ ہمیں سیدھے راستے کی سمجھ دے. اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ، اس زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ ہمیں ہدایت دے. اور ہدایت کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ زندگی میں جو چھوٹے بڑے فیصلے ہم لوگ کرتے ہیں وہ صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو ہم فیصلے کر رہے ہیں ان کو درست رکھ. میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، میں نے اپنی صلاحیتوں کو کہاں یوز کرنا ہے، میں یہ سوال اپنے آپ سے کروں کہ میں اس دنیا میں کیوں آئی ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میں اس دنیا سے جانے سے پہلے مجھے کیا کچھ کر کے جانا چاہیے، میں اپنے پوٹینشیل کو، اپنی اسٹرینتھ کو کہاں استعمال کروں. تو یہ سب ہدایت ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور استعانہ بھی کرتے ہیں، استعانہ بھی مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں کہ ہم خود تو کوشش کر رہے ہیں
لیکن اے اللہ تو ہماری مدد کر دے، تو ہمارے ہاتھ پاؤں بن جا اور ہمیں سیدھا رستے کی ہدایت کر دے۔ اور اس کے بعد جو آخری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ہمیں ایسے لوگوں کا رستہ دکھا۔ اس میں بھی 3 کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں ایسے لوگوں کا رستہ دکھا جس پر آپ نے انعام کیا، یہ کیٹیگری ہو گئی۔ اور دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ اور جس پر آپ نے ہمیں اس کا رستہ نہیں دکھا جس پر آپ نے غضب کیا۔ غیر مغضوب کا مطلب کیا؟ غیر کا مطلب ہمیں وہ نہیں چاہیے جس پر آپ نے غضب کیا، جس پہ آپ نے غصہ کیا، جس سے ہم ناراض ہوئے، ہمیں ان کے رستے کی ہدایت نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ولادالین، ہمیں ان کے رستے کی بھی ہدایت نہیں چاہیے جو بھٹک گئے، جنہوں نے رستہ بھلا دیا۔ یعنی آپ سوچیں کہ کسی کو آپ پوری بات سمجھائیں کہ تم نے ایسے اور ایسے اور ایسے کرنا ہے، اور وہ پوری اس بات سننے کے بعد، یعنی اس کو علم ہو جائے، اس کے باوجود وہ اس بات پر عمل نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اس پر غصہ کریں، ہے نا۔ کہ جب پوری بات سمجھائی، آپ کو طریقہ بتایا، آپ کو علم دیا، آپ کو سکھا دیا، اس کے باوجود بھی آپ نے اس پر عمل کرنے کے بجائے وہ اس سے الٹے کام کیے۔ اور دوسرا کیا کہ ولادالین، کہ آپ نے اس بات کی کوشش ہی نہیں کی کہ آپ کو کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، یعنی آپ نے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کا رستہ دکھا دے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اور وہ کن لوگوں پر انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، کہ جو اس دنیا سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن وہ لوگ جن کے پاس علم آیا اور انہوں نے علم آنے کے بعد بھی بھٹک گئے یا اس پر عمل نہیں کیا، یا وہ لوگ جنہوں نے علم کی طرف توجہ ہی نہیں دی، علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو ہم ان دونوں لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے رستے کی ہدایت نہ دے۔ اور اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ غیر مغضوب سے مراد وہ ساری قومیں جن کا تعلق یہودیوں سے تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا اور علم پانے کے باوجود وہ بھٹک گئے، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اور ولادالین سے مراد وہ جیوز یا نصارہ ہیں، وہ عیسائی یا نصارہ ہیں جنہوں نے اس بات کی کوشش ہی نہیں کی، یہ علم کی طرف بڑھے ہی نہیں، بلکہ وہ آنکھیں بند کر کے بھٹکتے چلے گئے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ نہ تو ہمیں یہودیوں کے رستے کی یعنی پر چلا، نہ ہمیں عیسائیوں نے جو رویہ اختیار کیا ہمیں وہ اختیار کرنے والا بنا، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان لوگوں کے رستے کی ہدایت دیں جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جس سے آپ راضی ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح یہ کہ نہ تو ہمیں ان کا رستہ دکھا جن کے پاس علم آیا اور انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا، اس کو بھلا دیا، یا نہ ہی ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، جنہوں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہو ایم آئی، اور مجھے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے، اور آنکھیں بند کر کے بس آئے، کھایا پیا، زندگی گزاری اور چلے گئے، تو ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل نہ کر۔ تو یہ وہ پوری دعا ہے سورہ فاتحہ، جو سمجھے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ بھی بتا دیا۔ قرآن کی ابتدا میں یہ سورہ رکھ کے کہ اپنے لیے ہم نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے، اور اس مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، پھر اس کی اتھارٹی کو محسوس کیا جائے، اور اس کے بعد یہ مانا جائے، یہ تسلیم کیا جائے کہ ہاں میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کیا جائے، اور پھر یہ دعا کی جائے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا دے جس پہ تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا جس سے آپ ناراض ہوئے یا جس پر آپ کا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے۔ تو الحمدللہ یہ ہم سورہ فاتحہ تو ہماری مکمل ہوئی۔ سورہ بقرہ کا اگر ہم آغاز کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دعا کے جواب میں ہم سے کیا کہا کہ پورا کا پورا قرآن ہی اس کے جواب میں آ گیا، اور اس کا آغاز ہی سورہ بقرہ سے ہو جاتا ہے کہ یہ ہدایت، وہ ہدایت جو تم نے ابھی مانگی تھی مجھ سے، تم اس کو جانو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، تو تم ان لوگوں میں شامل ہوگے جو دعا تم نے کی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جس پر آپ نے انعام کیا۔ اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے، اس سے آنکھیں بند کر لو گے، اس کو نہیں جانو گے، تو پھر ان لوگوں کا رستہ تمہیں ملے گا جو بھٹک گئے تھے، جنہوں نے علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہاں پر انشاءاللہ ہم نے یہ سورہ مکمل کی۔ ہم سورہ بقرہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اس سورہ کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے، یعنی حروف مقطعات، اور ہم سب کو اندازہ ہے کہ ان الفاظ کو ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ہم اس کو علم نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، الف الگ، لام الگ، میم الگ، تو الف لام میم، اسی وجہ سے اس کو قطع یعنی الگ الگ حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کے معنی کیا ہیں اس پہ نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، اللہ ہی کو پتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، لیکن جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اس قرآن کا آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے سورہ فاتحہ کے بعد کہ میں اور آپ کچھ نہیں جانتے، مجھے اور آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، الف لام میم، ہمیں تو الف لام میم کا مطلب تک نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا۔ تو اس عاجزی اور انکساری سے قرآن کو پڑھنا ہے کہ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ، اور اب اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتائے گا وہ ہمیں پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے جو کچھ میں کچھ بھی نہیں جانتی، ایک بلینک شیٹ کی طرح اپنے دل کو کر لیں کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے نا پہلے وہ سب مٹا دیں، اگر اسی پہ ہم ری رائٹ کریں گے تو کچھ ساری چیزیں گڑبڑ ہو جائیں گی، تو ہم اس کو مٹا دیں جو پہلے سے سب کچھ میں ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو ہم اریز کریں اور نئے سرے سے اب بنیاد ڈالیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ترجمہ پڑھنا شروع کروں گی، آپ لوگ میرے ساتھ دیجیے گا، اپنے مصحف پہ نظر رکھیے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے۔ ہدایت ہے کس کے لیے؟ ان پرہیزگاروں کے لیے جو ایمان لے کر آئے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا کریکٹر بتا دیا کہ یہ جو قرآن ہے، جو کتاب ہے ذالک الکتاب، اس کو نازل کیا گیا ہے اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک نہیں ہے کہ یہ کسی اور کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہدایت ہے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ للمتقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی جو ڈرتے ہیں، تو اس سے ہدایت سے وہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو اپنا ہدایت دینے والا سمجھتے ہیں، اور جو گاڈ کانشیسنس کے ساتھ زندگی کو گزارتے ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، ہدی للمتقین، ٹھیک ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ڈرتے ہیں غیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 4-5 کوالٹیز بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو کہ ایمان لانے کے بعد نماز اور جو ہے وہ کچھ صفات اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو 4-5 چیزیں ہیں یہ ان لوگوں میں ہوتی ہیں۔ خرچ بھی کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ تو یہ مختصر سا سمجھ لیں کہ جو ہم نے ابھی دعا کی تھی نا سورہ فاتحہ میں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا یہ ہے ان لوگوں کا رستہ۔ شروع کی جو 5 آیات ہیں وہ تو اسی پر مبنی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، تم نے کیا کرنا ہے، ایک تو اس کتاب کو اللہ کی طرف سے سمجھنا ہے، اور یہ کتاب پر ایسا ایمان کہ یہ متقین کے لیے ہے، ہدایت ہے۔ غیب پر ایمان رکھنا ہے، غیب میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ آخرت بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات بھی ہے، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، یعنی وہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ غیب ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ وہ موجود ہیں، وہ صرف ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو اس پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو رزق دیا خرچ کرتے ہیں، اور ان سب چیزوں پر، ان ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل کی، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ آپ دیکھیں کامیابی کا اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں۔ کامیابی کے بھی مختلف پیراڈائم ہوتے ہیں نا، ہم لوگ کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مفلحون کس کو کہہ رہے ہیں کہ جو یہ اور یہ کام کر لیں گے وہ کامیاب ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، جو باتیں ابھی آئی ہیں ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔
یعنی وہ لوگ جو بالکل ان کو انکار کر دیا، جنہوں نے ان پر اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور وہ ان چیزوں پر ایمان نہیں لگتے۔ تو بیسکلی یہ مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے کہ جو بالکل جانتے بوجھتے اپنے سامنے ایک حقیقت کو دیکھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن اترتا ہوا، لیکن پھر بھی وہ ان سب چیزوں پر ایمان نہیں لائے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ یہاں سے یہ کون سا گروپ ہے؟ یہ ابتدائی جو 2 رکوع ہیں، اس میں بیسکلی 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا پورشن ہم نے پڑھا ایمان لانے والوں کا، اس کے بعد وہ لوگ جو بالکل ایمان نہیں لائے، جنہوں نے انکار کر دیا، اور تیسرا کون؟ جو کہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لے کر آئے، یعنی منافقین۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے۔ اور جو جھوٹ بولتے ہیں اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں، اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح سے تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ آپ دیکھیں کہ جب وہ لوگ جو اپنے ایمان کو بظاہر تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن دل سے نہیں ایمان لائے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم صحیح سے ایمان لے کر آؤ تو وہ کہتے تھے ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ کون بیوقوف تھے؟ صحابہ اکرام، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا؟ کیوں ان کو بیوقوف کہا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی دنیا کے سارے فائدے پس پش ڈال کے آخرت کے فائدوں کو سامنے رکھا اور ایمان لے آئے، اور ان آزمائشوں کو ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیا نا بیسکلی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی ہم جو بھی کام ایسا کریں جو آسان، یعنی کوئی بھی ایسا اچھا کام کرنا، سچ بولنا، سچائی کا مظاہرہ کرنا، ایمانداری سے کام کرنا آسان تو نہیں ہوتا نا، مشکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسان کو عملاً مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تم نے کیا بیوقوفی کی ہے؟ تم آرام سے جھوٹ بول دیتے، تم آرام سے یہ کر دیتے، جعلی ڈاکومنٹس لگا دیتے، تمہارا یہ کام آرام سے ہو جاتا۔ لیکن جب انسان سچائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی غلط کام میں نہ انوالو ہو، تو پھر اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور جب اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ تم تو بیوقوفی کر رہے ہو، تم تو یعنی یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دینا۔ تو یہ ایک رویہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو دنیا کے فائدے کو سامنے رکھتے ہیں، اور جو آخرت کے فائدے کو سامنے رکھتے ہیں وہ اس نقصان کو برداشت کر لیتے ہیں۔ دنیا میں بیوقوف یعنی سننا پڑتا ہے ان کو، لیکن آخرت کے فائدے کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ آگے کیا ہے؟ ہاں، خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ مطلب وہ ان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو سمجھتے تھے کہ اور کہتے تھے ہاں ہم ایمان لائے ہیں، لیکن الگ سے وہ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت دی تھی نا، وہ ہدایت جو بھی ہم نے مانگی تھی سورہ فاتحہ میں، تو میرے اور آپ کے پاس تو ہدایت ہے۔ ہمارے سامنے ہدایت قرآن کی شکل میں ہے۔ اس وقت اہل مکہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو خود اپنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مدینہ میں بھی ان کے سامنے یہ حالات تھے، تو ہدایت ان کے پاس تھی، لیکن وہ انہوں نے اس کو بیچ کے دیکھیں۔ جب ہم کسی شاپ پہ جاتے ہیں، ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے، جیسے پیسے ہوتے ہیں، ہم اس کو دے کر ایک نئی چیز خرید کے لاتے ہیں نا، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہدایت ان کے پاس تھی لیکن انہوں نے اس کو خود دے کر گمراہی کو خرید لیا، اپنے لیے گمراہی کو پسند کیا۔ مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔
اچھا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ابھی ایک مثال ہے، دو تین مثالیں یہاں آئیں گی۔ یہ پہلی مثال ہے، اور مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، ٹھیک ہے؟ وہ شخص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور انہوں نے آگ روشن کی کہ مطلب لوگ اندھیرے میں تھے، گمراہی کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، اور اللہ نے ایک شخص کو بھیجا، مبعوث کیا، اور اس نے ہدایت کی روشنی جلائی۔ یہ وہ مثال ہے۔ اب جب ہدایت کی روشنی نظر ہو گئی تو کیا ہوا؟ پھر کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کر کے اندھیرے ہی میں رہنا پسند کرے تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس شخص کی مثال ہے کہ ہدایت کی روشنی آ گئی، تب بھی اس نے اپنے آپ کو تاریکیوں میں ہی بھٹکنے کو پسند کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے کو سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اچھا، چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہرگز ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک قسم کی مثال تو ایسی تھی کہ ایک بندہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مثال میں کہ اس نے آگ روشن کی اور انہوں نے اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ تاریکیوں میں ہے۔ اب یہ دوسری مثال کیا ہے کہ اللہ نے ایک زور کی بارش کی۔ بارش سے مراد بھی قرآن کی بارش ہے، ہدایات کی بارش ہے، ٹھیک ہے؟ انزلنا، قرآن بھی اوپر سے آتا ہے، بارش بھی اوپر سے آتی ہے۔ تو ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں بارش کا معنی بارش بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے، اور جیسے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ اوپر سے ہدایت برستی ہے نا، ہدایت برس رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کڑک چمک بھی ہوتی ہے، اور وہ جو تھنڈر اسٹارم اور اس طرح کے سب حالات ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کی کچھ چیزیں ہیوی بھی ہیں، مشکل بھی ہیں، ہے نا، انسان کو پر بھاری بھی ہیں۔ تو اس وقت انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی آنکھوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا ہے، اور جب تھوڑی سی چمک آتی ہے، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، تو وہ اس میں چل پڑتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس روشنی میں اس کو نظر آتے وہ چل پڑتا ہے، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو مراد مفسرین اس کی پوری تمثیل سے کیا لیتے ہیں کہ قرآن کے جو احکامات اور اس کی باتیں کچھ مشکل احکامات ہیں، کچھ بھاری باتیں ہیں، ہمیں مشکل لگتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتی، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے اس سے بچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اس پہ عمل نہیں کرتے، مشکل باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب بجلی چمکتی ہے، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، تو ہلکی ہلکی آسان آسان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہے کہ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، کس کی طرح؟ جیسے پہلے والے لوگوں کی کر لی تھی کہ وہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، ہے نا، کہ ان جو بالکل ایمان نہیں لائے تھے ان کی طرح ان کی بھی بصارت اللہ تعالیٰ سلب کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں کی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو پہلی مثال تھی وہ کفار کے لیے تھی، جو بالکل ایمان ہی نہیں لائے، ان کے لیے ہدایت آ گئی لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اور یہ جو دوسری مثال ہے وہ یہ کہ جو ایمان تو لے آئے لیکن ان کا ایمان مکمل نہیں تھا، وہ مشکل باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور موقع دے رہے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ان کو بھی اندھا بہرا گونگا بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اب وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ لوگوں بندگی اختیار کرو اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو کر گزرے ہیں، ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ تو کیا مطلب ہے اس بات؟ اچھا، اس پہ نا جو تفصیلی انشاءاللہ تعالی بات ہے آیات پہ، وہ تو کبھی تفصیلی کلاسز ہوں گی تو اسی میں ہوگا۔ ہم ابھی مختصراً اس سے گزر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ہی دیکھتے ہیں۔ آگے جو ہے کہ لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور جو تم سے پہلے گزرے گئے۔ اچھا، اس پوری آیت میں دیکھیں بتایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، جو کہ ہم نے رب العالمین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پڑھا، وہی ہدایت کی جا رہی ہے کہ رب تو وہ سب کا ہے لیکن تم بھی اللہ کے بندے بن جاؤ،
پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تو رب العالمین ہے، وہ تو سب کا رب ہے، لیکن سوچنا اور سمجھنا اور کرنے کا کام میرا یہ ہے کہ میں اللہ کی بندی ہوں کہ نہیں۔ وہ تو میرا رب ہے لیکن میں اس کی بندی ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور پھر اس نے کیا کیا ہے، زمین کا فرش بچھایا تمہارے لیے، آسمان سے یعنی یہ ساری چیزیں دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنائی، زمین بنایا، آسمان بنایا، اوپر سے پانی برسایا، پھر آپ اور مجھے پتہ ہے کہ پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے تو ہمارے لیے رزق کا انتظام ہوتا ہے۔ کچھ عرصے یا کچھ سال اگر بارش نہ ہو تو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے قحط، بستیوں کی بستیاں جو ہے وہ قحط زدہ ہو جاتی ہیں اور خوراک کا انتظام نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے خوراک کا انتظام کیا ہے زندہ رہنے کے لیے، وہ اللہ ہی نے کیا ہے بنیاد بیسیکلی، وہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے۔ اور اس سے مراد ایک اور بھی ہے، میٹافوریکل میننگ بھی یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے بارش کی شکل میں کیا اتارا، قرآن نازل کیا۔ بارش بھی آسمان سے آتی ہے، قرآن بھی آسمان سے آیا ہے، بارش بھی اس زمین پر اترتی ہے، اور قرآن بھی ہماری زمین یعنی ہمارے دل کی زمین پر اترتا ہے۔ بارش بھی کسی زمین پر برستی ہے تو اس کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے، اس میں سے رزق نکلتا ہے جو کہ فائدہ پہنچاتا ہے، زندگی کا باعث بنتا ہے فزیکلی۔ تو جو قرآن کا رزق کی بارش ہے وہ بھی دلوں کو رزق پہنچاتی ہے اور زندگی کا روحانی زندگی کا باعث بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب دونوں دونوں ہی معنی ہیں، اور چونکہ یہ قرآن نازل ہوا ہے تو یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ ہم دنیا کی بھی رزق کو دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ ہم پہنچایا ہے، اور قرآن کی شکل میں بھی جو رزق ہے اس کو بھی دیکھیں۔ بس تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، یعنی جب تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ سب کچھ بارش برسانے والا اللہ ہی ہے، کوئی اور ہے جو بارش برسا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ آج کل کی سائنسی ٹیکنالوجی بھی 100% اپنے طور پر بارش نہیں برسا سکتی، کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے۔ تو جس ذات پر تمہارا رزق منحصر ہے تم اس کے مد مقابل کسی اور کو ٹھہرا دیتے ہو۔ اور آیت نمبر 22 کیا ہے پھر کہ اور اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، وہ لوگ شک کرتے تھے نا کہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اور اس طرح کے ان پر الزامات بھی لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کسی بندے کا کام ہے تو اس کی مانند ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اب عربی دان ہو، عربی میں ایک کتاب آ رہی ہے تو تم بھی اس طرح کی کچھ بنا لاؤ۔ تو یہ ایک چیلنج ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر یہ اتنا ہی آسان ہے قرآن کہ کوئی بھی انسان اپنے طور پر جو ہے وہ بولنا شروع کر دے، تو پھر تمہیں بھی یہ چیلنج ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربی یعنی قرآن پیش کر رہے ہیں تو تم بھی تو عربی زبان اہل عرب ہو، تم کچھ لے آؤ ان کی طرح۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیلنج میں دے رہا ہوں لیکن تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، تو پھر ڈرو۔ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو، کیوں الزام لگاتے ہو، کیوں اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، کیوں اس بات سے انکار کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ہی ان کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ تو ڈرو اس بات سے، اور یہ سوچو کہ ایک دن آئے گے، وہی مالک یوم الدین اگین، کہ ایک دن آئے گا، اس دن کا مالک صرف اللہ ہوگا، اور اس دن ایندھن جو ہوگا، جو فیول ہوگا، اس میں انسان اور پتھر ہوں گے، وہ پتھر بھی جس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ پتھر بھی فیول بنیں گے تمہیں جلانے کے لیے، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے، یعنی جو حق کو انکار کر دیتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اس کے مطابق عمل درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور اپنے اس کے مطابق عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جبکہ کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گی۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، کتنی حوصلہ افزا بات ہے، کتنی خوشائند بات ہے ہمارے لیے کہ اگر ایمان لے آتے ہیں ہم، اور جو کہ ہم آلریڈی لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہمارے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے۔ ہمارے لیے ایسے باغیں ہیں جو ہم فروٹس کھاتے ہیں اسی شکل کے، لیکن اس سے بھی لذیذ پھل ہمیں ملیں گے، اور وہ جنت ملے گی جس میں جو چاہیں گے ہم کریں گے۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثالیں تمثیلیں دے۔ یہ بات کیوں کہی کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا اور اس میں مختلف مثالیں ہوتی تھیں تو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے
کہتے تھے اتنا بڑا اللہ ہے تم کہتے ہو، اور وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں شرماتا اس بات سے، جس بات کے ذکر سے اگر انسان کو کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے تو اس بات کا ذکر کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے، بالکل اس کو ہم ایسے لیں، ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی چیز سمجھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی مثالیں لاتا ہے نا، کہ اچھا اس کو ایسے سمجھو، اس کو ایسے سمجھو، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو ایسے سمجھو۔ تو اب اس کا کوئی مذاق اڑانا شروع کر دے کہ اس نے یہ والی مثال کیوں دی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کوئی شرم نہیں آتی کہ میں کوئی مچھر کی مثال یا اس سے بھی کسی حقیقی چیز کی مثال دے کر، اگر تم وہ پوائنٹ گیٹ کر سکتے ہو اس مثال سے، تو میرا مقصد صرف یہ ہے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ تمثیلوں کا کیا مطلب ہے؟ مثالیں۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، یعنی جو لوگ گناہ گار ہیں۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ گناہ گار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ ابھی فاسق کی تعریف آ رہی ہے، یعنی گناہ کی تعریف کیا آ رہی ہے کہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو یہ 3 4 کوالٹیز آ رہی ہیں ان لوگوں کی جو کہ فاسق ہیں۔ عہد کو توڑتے ہیں، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ آپ کے رشتے ناطے، یہ جو ساری چیزیں رحم کے رشتے، ان سب کو جوڑنے کا حکم ہے، اس کو کاٹتے ہیں، زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہاری دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تم کیسے کفر کا رویہ اس ذات سے اختیار کر سکتے ہو جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری شروع ہو رہی ہے۔ فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دینی تھی، جس کے مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا، اور وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کریں کہ میں نے فرشتوں سے کہا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا، یعنی فرشتوں کو پتہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خلیفہ بنا کر بھیجیں گے اور اختیار دیں گے، خلیفہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کو اختیار بھی حاصل ہوگا، وہ اپنی مرضی سے اچھا یا برے کام کو منتخب کر سکے گا۔ تو جس کو بھی اختیار دیا جائے وہ اس کے بھٹکنے کا اور بہکنے کا چانس بہت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر جو بچے ہیں، آپ اس کے سامنے چاکلیٹ رکھ دیں اور اس کو کہیں کہ تم نے نہیں کھانی، ٹھیک ہے، تو ہوگا کیا کہ وہ تم نے 5 منٹ تک نہیں کھانی، جب آپ چلی جائیں اور پھر واپس آئیں اور کہیں کہ پھر دیکھیں کہ اس نے کھائی یا نہیں کھائی، تو جب اس کے سامنے چاکلیٹ ہوگی یا کوئی بھی ایسی چیز ہوگی جو بہت ٹیمپٹیٹنگ ہوگی اس کے لیے، اور اس کو آپ منع کریں گے، تو یہ بہت مشکل ہوگا، بہت کم بچے ایسے ہوں گے جو اس کو واقعی نہیں کھائیں گے۔ اس لیے فرشتوں نے بھی کہا کہ کیا آپ زمین میں ایسے کسی کو مقرر کرنا چاہتے ہیں جو اس کا انتظام بگاڑ دے اور خون ریزیاں کرے؟ آپ کی حمد و ثنا کی تسبیح اور تقدیس کے تو ہم ہی کر رہے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ نے کہا مجھے پتا ہے، تمہیں نہیں پتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کیا پتا ہے وہ ابھی ہم آگے سمجھیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نقص سے پاک تو اللہ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دے دیا۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا اللہ کے سوا، آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے علم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں انسان کو جو خلیفہ بنایا اس کے لیے اس کو اختیار دیا، آدم علیہ السلام کو، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت سے بھی نوازا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے، یعنی ساری دنیا، یعنی جتنے بھی نام ہیں، یہ جتنے بھی علوم ہیں، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، اور جتنے بھی سارے علوم ہیں،
علوم ہے، یہ سارے نام، یہ ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی گئی تھیں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا تھا، نافرمانوں میں شامل ہو گیا تھا۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر قرآن ہمیں کیا بتا دے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا دونوں ہی کو ایک ساتھ جنت میں بھیجا اور ان سے کہا کہ جتنا مرضی کھاؤ، بس اس طرف نہیں جانا ورنہ ظالموں میں شامل ہوگے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو ہم نے کئی دفعہ پڑھا سنا ہوا ہے۔ اس میں سے جو چیز لینے والی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیجا، خاص ہدایت سے بھیجا، شیطان نے ان کو بہکایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ تم اتر جاؤ، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے جو نافرمانی ہوئی تھی اس کی سزا کے طور پر اللہ نے زمین میں اتارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابتدا ہی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فرشتوں سے جب اللہ نے کہا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پہ آنا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیس تھا ضرور، لیکن آنا ان کو زمین پہ ہی تھا۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ تو ایک رویہ یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے اور وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے، اور اس سے پھر غلطی ہوتی ہے، وہ پھر توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ ایک حضرت آدم کی کہانی ہے، اسٹوری سے ہمیں یہ رویہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی رنج اور غم نہیں ہوگا، کا موقع نہیں ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، اب یہاں سے وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 سٹوریز ہیں، حضرت آدم کی، بنی اسرائیل کی اور حضرت ابراہیم کی۔ تو اب یہ دوسری سمجھیں، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کون لوگ تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کو بی بی ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو بی بی سارہ کے وطن سے تھے وہ وہیں تھے، عراق کا جو علاقہ فلسطین سے، جب عراق، فلسطین اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی وہ رہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، ان کا نام تھا اسرائیل۔ تو حضرت ابراہیم بیسیکلی حضرت یعقوب کے دادا تھے اور اسرائیل ان کا لقب تھا۔ تو ان کی نسل سے جتنے بھی انبیاء آئے اور جو بھی لوگ تھے وہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ تو اے بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کے لقب سے ہی ان کا نام جو ہے وہ رکھا گیا۔ ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، کون سی نعمت؟ نبوت کی نعمت، ہدایت کی نعمت، اس بات کی نعمت کہ وہ مسلمان بنائے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، مسلمان پہلے ہم سے پہلے وہ لوگ مسلمان تھے، ان کے اوپر بھی نبی آئے تھے، ان کو بھی ہدایت ملی تھی، یہ والی نعمت میرے ساتھ۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کو کیا کیا حکم ملا تھا، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہوگا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ آپ یہ دیکھیں 4-5 ہدایات ہیں جو بنی اسرائیل کو دی گئیں۔ عہد کو پورا کرو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں وہ عہد پورا کروں گا جو میں نے کیا ہے۔ اسی طرح یہ کہ مجھ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اور جو کتاب میں نے بھیجی اس پر ایمان لاؤ، اور میری آیات کو نہ بیچو، میرے غضب سے ڈرو، بچو، اور حق کو مشتبہ نہ بناؤ، یعنی اس کو شک میں نہ ڈالو۔ جو واضح حق کی تعلیمات ہیں وہ بہت واضح ہیں، اس پر ایمان لاؤ، جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ کچھ ہدایات ہیں جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں۔ پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ دوسروں کو تو تم نیکی کا اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔
یہ ساری ہدایت بنی اسرائیل کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جھک جاؤ، نیکی کا رستہ اختیار کرو، تلاوت کرو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ یہ جو آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ یہاں پر کس سینیریو میں آئی ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم ملا تھا کہ صبر و نماز سے مدد لو۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا برابر کام آئے گا۔ یعنی کس دن سے ڈرایا جا رہا ہے؟ اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں ہے، مالک یوم الدین، جو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، نہ کسی کا فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت، یعنی اللہ تعالیٰ مستقل یاد کرا۔ اچھا، کون سے لوگوں کو یاد کرا رہے ہیں؟ یہ مدنی سورہ ہے، سورہ بقرہ ہے نا۔ اور مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو یہاں پر اہل کتاب بھی تھے، یعنی یہود و نصارہ کے کچھ لوگ تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ مشرکین مکہ سے کہتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا پھر ہم دیکھیں گے، اور انتظار کر رہے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ نعمت ہم نے تم پر بھی کی تھی، تمہیں اس ذمہ داری پر سرفراز کیا تھا، تمہیں یہ احکامات دیے تھے، تو یاد کرو تم نعمت۔ اور پھر کون سی نعمت یاد کرو؟ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی تھی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہاری رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یعنی ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہم نے تمہیں کیسے اس مصیبت سے نجات دی تھی، اس کو تم یاد کرو۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک فرد مستقل آپ کی بات نہ مان رہا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے احسانات یاد، کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی، میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی، تم ابھی بھی تم یقین نہیں کر رہے کہ ابھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، وہی حق ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا تھا، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ پھر اس میں تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یعنی تم لوگوں نے خود دیکھا کہ کس طرح سے فرعون جو ہے وہ اپنے ساتھیوں اور سرداروں کے ساتھ غرق ہوا ہے اس سمندر میں۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے، سمندر پار کر کے کامیابی سے نکل آئے تھے اور پیچھے غرق ہو گیا تھا، تو اس وقت کی بات ہے کہ پھر 40 روز کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تھا، تو پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا تھا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، کتنا دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے دکھ سے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بہت زیادتی کی، تم پر اتنا احسان، اللہ تعالیٰ احسان پر احسان کیے جا رہے، اور تم اس کو چھوڑ کر کچھ اور کیے جا رہے ہو، کسی اور کو اپنا رب بنائے جا رہے ہو، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید اب تم شکر گزار ہو۔ تو یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ تو کیا مطلب اس بات کا کہ اس وقت تم ظلم کر رہے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، اپنی قوم کو ادھر پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت تو ہم نے اس کو کتاب فرقان دے رہے تھے اور تم دوسری طرف جو ہے وہ معبود بنائے بیٹھے تھے ایک بچڑے کو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہاری خالق کی نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ بھی گزرا، اور اب یہ واقعہ بھی آیا بنی اسرائیل کی توبہ، کہ انہوں نے بھی اسی طرح سے بچڑے کو معبود بنایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو توبہ کی، اور اس وقت ان کی شریعت میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ توبہ کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو جان سے بھی جانا پڑتا تھا، ہلاک کیا جاتا تھا، تو اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اس لیے یہاں پر یہ بات ہے۔ آگے ہے، یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کس احسان کے بعد شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب اور فرقان لے کر آئے تو تب بہت کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں بھی اپنا رب دکھاؤ، ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے کلام کرتا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس طرح سے گئے ان کو لے کر، اور پھر یہ ساری بات ہوئی کہ ایک بجلی آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
گر گئے۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من اور سلویٰ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا تھا۔ یہ ابر کا سایہ کہاں ہوا اور کیسے ہوا؟ یہ بیسیکلی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو ان کے لیے ٹاسک یہ تھا کہ وہ فلسطین کی زمین پر جائیں گے، اور وہاں پر جانے یعنی ان کی نیت اور ان کی جو منزل تھی وہ فلسطین کی تھی، لیکن جب وہ وہاں پہنچے، اس کا ذکر ہم آگے سورہ مائدہ میں اور پڑھیں گے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس زمین پر داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے داخل ہونے سے مطلب وہ ڈر گئے، وہ لوگ انہوں نے کہا کہ اس کے رہنے والے تو بہت زبردست ہیں، جبار ہیں، اور ہم نہیں داخل ہوں گے، اور آپ کا خدا ہی جا کر لڑے۔ تو اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک اسی علاقے میں جو ہے وہ گردش کرواتے گئے، اور وہ صبح یعنی ان کا سفر ہی ختم نہیں ہوتا تھا، وہ صبح نکلتے تھے اور گول گول گھوم کے وہیں آ جاتے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے انہوں نے اپنے لیے ایک سزا منتخب کر لی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مان کے، اس کا یہاں تذکرہ ہے۔ اور جب وہ 40 روز تک وہاں تھے، 40 سال تک وہاں تھے، اس دوران ان کے اوپر من و سلویٰ کھانے پینے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ان کے اوپر ایک بادل بھی ہوتا تھا جو سایہ کیے رکھتا تھا، اور اس طرح سے اس ٹیسٹ اور اس آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا، لیکن انہوں نے جو کیا وہ پھر اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنے اوپر ہی ظلم تھا، وہ ہم پر ظلم نہیں تھا۔ پھر یاد کرو، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کرا رہے ہیں۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، یہی والی بات جو میں آپ سے ابھی کہی ہے، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سرزریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن۔ کیا مطلب ہے حتتن کا؟ جیسے استغفار کیے جانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، جو لوٹ مار اور جو تم نے قتل و غارت گری کی ہے اس سے اپنے آپ کو یعنی جب کوئی کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو لوٹ مار کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو یہ استغفار کے ہی الفاظ ہیں، جیسے حتتن حتتن کہتے ہوئے جانا، ہم تمہاری خداؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے بھی ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تھی کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت کی ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے وہ ان کے بیسیکلی 12 قبیلے تھے، اور اس کی بھی اگر ہم ہسٹری کو جا کر دیکھیں کہ 12 ہی قبیلے کیوں تھے، تو میں نے آپ کو بتایا نا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، وہ 12 بھائی تھے، جس کا تذکرہ ہم سورہ یوسف میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو پورا واقعہ ہوا تھا وہ مصر آ گئے تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر آ گئے تھے، وہ سارا قید و بند کی صعوبتیں انہوں نے جھیلیں، اور اس کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے سارے گھر والوں کو انہوں نے یہاں بلوا لیا، تو پھر ان کی نسلیں وہیں آباد ہو گئیں، اور وہ جو 12 بھائی تھے وہ اتنے سالوں میں 12 نسلیں اور 12 نسلیں مطلب 12 قبیلے بن گئے، بیسیکلی ٹرائبس بن گئے نا۔ اور اسی طرح جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ایک ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ آگے کئی نسلوں میں جا کر وہ پورے پورے قبیلے بن جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ 12 قبیلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں وہاں پانی نہیں تھا، ٹھہرایا ہوا تھا، تو وہاں پر بھی تمہارے لیے پانی پینے کا انتظام ایسا کیا کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے تاکہ ہر قبیلہ اپنے چشمے سے فیض یاب ہو جائے۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن اور پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ اب یہ ساری اس کی اگر عربی پڑھیں تو ہمیں کیا ہے، ہاں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفَوْمِهَا یعنی لہسن، وعدسها یعنی دال، وبصلها یعنی پیاز، یعنی ساری چیزیں ہمیں کھانی ہیں۔ پھر تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اب یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم بھی ایک دن کا کھانا 4 دن کھائیں تو دل اکتا جاتا ہے نا، کہ ایک ہفتے سے ہم ایک ہی کھانا کھا رہے ہیں، کل بھی یہ کھایا، پرسوں بھی یہ کھایا، اب ہمیں کچھ اور چاہیے۔
تو وہ لوگ 40 سال تک ایک ہی چیز کھاتے رہے، اور وہ کیا چیز تھی؟ من و سلوہ۔ تو ان کا دل اکتانا ایک نیچرل سی چیز تھی، یعنی ہم بھی اپنے آپ پر رکھ کے سوچے تو یہ ایک آسان کام نہیں ہے کہ آپ ایک ہی کھانا مسلسل کھاتے چلے جائیں، 40 سال تک کھاتے چلے جائیں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کیا کہ ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے، سبزی، ترکاری، پیاز، اس لیے کہ وہ یہ چیزیں کھایا کرتے تھے، انہیں پتا تھا یہ چیزیں موجود ہیں، ہم یہ من و سلوہ کھا کھا کے اب تنگ آ گئے، ہمارے لیے وہی چیزیں لائیں جو ہم مصر میں کھایا کرتے تھے، جو یہاں پر لسٹ آئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم ایک ادنا چیز کو پسند لینا چاہتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ ادنا چیز لینا چاہتے ہو، اور کیوں یہ کیا کہتے ہیں، تم اس پہ صبر نہیں کر رہے کہ جو من و سلوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کس چیز کا مطالبہ کیا کہ ہمیں وہ چیزیں چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ یاد کر رہے تھے کہ ہم مصر میں جو کرتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے، اس کی مثال میں آپ کے سامنے ایسے دیتی ہوں کہ ایک بندے کو قید میں رکھا جاتا ہے اور وہاں اس کو قورمہ بریانی اور ہر طرح کی مزے مزے کی چیزیں ملتی ہیں، اور اس کے اگینسٹ اس کو رہا قرار دیا جائے، اور رہائی کے بعد وہ بے شک دال چاول کھا رہا ہو، لیکن وہ یاد کرے کہ واؤ، میں جیل میں مجھے تو قورمہ ملتا تھا، بریانی ملتی تھی، مجھے وہ چیزیں واپس چاہیے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے جو مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، تو اٹ مینس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ تم ادنا چیز کو پسند کرتے ہو، یعنی اللہ نے تمہیں اس قید سے نجات دی، اور تم جیل کی یا اس قید و بند کی بریانیاں اور قورمے اور یہ سب چیزیں یاد کر رہے ہو، جبکہ اس کے نتیجے میں اللہ نے جو تمہیں نعمت آزادی کی دی اور تمہیں بلند مرتبہ دیا، اس کو چھوڑ کر تم ابھی بھی بیٹھ کے وہاں کے کھانے یاد کر، آپ اس شخص کو کیا کہیں گے جو جیل سے رہا ہونے کے بعد اس کے کھانے پینے کو یاد کر کے یہ کہے کہ کاش کہ میں وہیں چلا جاؤں واپس؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کہی کہ ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کہ تم ادنا چیز کو پسند کرتے ہو خیر کے مقابلے میں۔ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہا ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل نکل جاتے تھے۔ اس کے بعد یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا سابی، وہ بھی جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ تو اب یہ جو بات ہے نا، اس کو بس تھوڑا سا ہم ضرور سمجھیں گے، اور وہ یہ کہ میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ مدینہ میں جو اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ تھے، وہ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ تھا، اور ان کی چونکہ نسل میں اور ان کے یہاں بہت سارے انبیاء گزرے تھے، تو وہ انتظار بھی کر رہے تھے، ان کی کتابوں میں بھی یہ پیشن گوئی تھی کہ ایک نبی نے آنا ہے، آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے۔ لیکن جب وہ نبی مدینہ مکہ میں آئے، یعنی عرب میں آئے، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بہت زمانے کے بعد ان کی نسل سے آئے، یعنی اگر ہم اس کو ٹری کی شکل میں دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے، ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی، اس میں تو بے شمار انبیاء آئے، کچھ کا تذکرہ قرآن بھی کرتا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف حضرت اسماعیل ہیں، اور بہت زمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے عرب میں، تو وہی اہل کتاب جو تھے، ان کو یہ ہوا کہ ان کو تو ہمارے اس میں آنا چاہیے تھا، یا ابھی تک تو ہمارے نسل میں یہ پروفٹس آ رہے تھے، تو یہ عرب میں کیوں آ گئے؟ تو ایک طرح سے ان کو یہ جیلسی ہوئی، یا انہوں نے حسد کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اس بات کے باوجود کہ وہ انتظار کر رہے تھے، اور اس بات کے باوجود کہ جس کتاب کو وہ پڑھتے تھے اس میں بھی ان کے آنے کی پیشن گوئی تھی، اور ان کو ہدایت تھی کہ وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ اس لیے یہاں پر نبی عربی کو خاص طور پر مینشن کیا گیا ہے کہ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، یعنی جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اور نیک عمل سے کیا مراد ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان پر آخری نبی ہونے کی ایمان لائے گا، تو اس کے لیے اللہ کا اجر ہے، اور کسی غم اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب
ہم تمہیں دے رہے ہیں، اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اب دیکھیں ان کو یہ ساری باتیں ان کو یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم سے جو پہلے مسلمان قومیں گزر چکی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لٹرلی جو طور کا پہاڑ تھا اس کو اٹھا کر ان کے اوپر رکھا، اور یہ کہا، عہد لیا تھا کہ جو تمہیں کتاب دی جا رہی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا، ٹھیک ہے؟ کون سی کتاب؟ توریت، اور اس کی ہدایت پر تم نے عمل کرنا ہے۔ اسی سے تمہیں توقع کی جاتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چلو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے، اب یہ دیکھیں بار بار انہی کی قوم سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ سبت کا قانون کیا تھا؟ ہفتے کے دن کو سبت کہتے ہیں، جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن ہے ہمیں، اس طرح ان کے بنی اسرائیل میں ہفتے کا دن ایک سمجھے عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اور اس کا قانون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جیسے ہمارے لیے جمعے کے دن کوئی وہ نہیں ہوتی عبادت، جمعے کے دن عبادت کے لیے مخصوص ہے، اسی طرح ان کے لیے پورا دن تھا، اور ہمیں تو پھر یہ آزادی ہے کہ آفٹر جمعہ اپنے کاروباری زندگی ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے پورا دن تھا، اور ان کو یہ منع تھا کہ وہ اس وقت شکار نہیں کریں گے، اور انہوں نے اس قانون کو توڑا اس طرح سے کہ اسی دن اللہ کی آزمائش ہوتی تھی کہ زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، اور وہ پھر اپنے کام بالکل اسی طرح کے زیادہ پروفٹ، زیادہ چیزیں اس وقت ہوتی تھیں، تو وہ عبادت کے بجائے وہ کام کرنے لگ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی، اور اس کا تذکرہ ہے یہاں کہ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑے گی۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑ دیا، یعنی ان کے لیے جو کیا اللہ نے ان کو وہ عبرت بن گئے۔ اس کا نا تفصیلی تذکرہ ہم آگے پڑھیں گے سورہ الاعراف میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت دھیان سے آپ لوگ دیکھیے گا کہ وہ کیا وجوہات تھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کن لوگوں کو جو ہے وہ یہ سزا دی تھی۔ بنی اسرائیل کی ظاہر ہے یہ بہت پرانی بات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی یہودی یا بنی اسرائیل، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ، اور اس سے بھی پہلے کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ان کو یاد کرایا جا رہا ہے، چونکہ اسٹوریز تو وہ سنتے تھے نا، انہیں اپنے اینسسٹرز کی حرکات کا، ان سارے اعمال کا پتہ تھا، تو وہی یاد کرایا جا رہا ہے جن چیزوں کو وہ آلریڈی جانتے تھے۔ پھر وہ واقعات کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کروں۔ بولے اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا علیہ السلام نے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط درجے کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہے جسے خدمت نہ لی جاتی ہو، نہ زمین جوتتی ہو، نہ پانی کھینچتی ہو، صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ اس پر وہ پکار اٹھے ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتا دیا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا سیدھا سادہ، انہوں نے اتنے سوالات کیے پیدل پہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخصوص کرنا پڑا کہ تم یہ والی گائے کرو۔ تو یہ بھی ایک رویہ تھا بنی اسرائیل کا جس کو یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس رویے کی روشنی میں آگے ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ المائدہ اور باقی صورتوں میں بھی کہ مسلمانوں کو یہ رویہ اختیار کرنے سے منع کیا جاتا ہے کہ جو سیدھا سیدھا حکم آئے اس کو ایز اٹ از آپ لے لیں، بہت زیادہ سوالات کرنا، بہت زیادہ اس کی نیٹی گٹی اس میں جانا، تو یہ چیزیں بہت اچھا رویہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے یہ کیا کہ ہر چیز پوچھی اور پھر مخصوص اس گائے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو لیتے چلے گئے جس کو وہ اچھا سمجھتے تھے، جس کی وہ تکریم کیا کرتے تھے، اور یہ ان کے اوپر زیادہ مشکل کام ہوا۔ اور تمہیں یاد ہے واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کیا تھا جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے کھول کے رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے سے بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ اس سے بھی بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے بھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔
یعنی یہ ایک ایسے واقعے کی تذکرہ ہے کہ جب ایک شخص قتل ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب بتائی تھی کہ قاتل کا معلوم کرنے کے لیے، اس کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور ان کے سامنے یہ معجزہ ہوا تھا کہ مقتول جو ہے یعنی جو قتل ہوا تھا وہ زندہ ہوا، اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا اور وہ پھر چلا گیا۔ تو ایک کہنے کا مطلب یہ کہ اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی روز آخرت پر اور زندگی بعد موت پر یقین نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد اٹھا سکے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ اور سختی میں بھی اللہ تعالیٰ پتھروں سے بھی زیادہ سخت کی مثال دیتا ہے، جیسے میں نے شروع میں بات رکھی تھی کہ جو ہدایت کی بارش جب برستی ہے ہمارے دلوں کی زمین پر، تو ہر دل کی اپنی مٹی ہے، کچھ اگر پتھر کی طرح ہے تو اس پر سے تو بارش اس میں ٹھہرے گی نہیں، اس میں جذب نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر پھسل جائے گی اور گزر جائے گی۔ تو اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے دل ایسے ہوں، لیکن یہاں پر ان پتھروں کے دلوں کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، یعنی اتنے زیادہ سخت کہ پتھر سے بھی زیادہ، کہ کوئی پتھروں میں بھی اگر کوئی پھٹتا ہے تو اس میں چشمہ پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگلی آیت آپ دیکھیں، اے مسلمانوں، کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے؟ ٹھیک ہے، اب کن لوگوں سے تذکرہ ہے؟ جو آلریڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو مسلمان بن گئے ہیں، اور وہ چونکہ اپنی دعوت کا کام مستقل کر رہے تھے، اور یہودیوں اور بنی اسرائیل کا سارا یہاں تذکرہ آیا، تو اب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان لوگوں سے، ان کی تو یہ سارے کام میں نے ان کے ساتھ کیے، ان کو نعمتیں دی، ان کو فرعون سے نجات دی، ان کو اس طرح من و سلوہ کی نعمت دی، ان کو یعنی پیدر پہ ان کے سامنے ایسی نشانیاں آئیں، یہ اس وقت بھی یعنی ان کے دل ایسے تھے، تو کیا تمہیں یہ توقع ہے کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی۔ یہ ان کا رویہ ہوتا تھا ان کے اسکالرس کا، کہ وہ باقاعدہ، اور ابھی بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو ان کی کتابیں جو بدل گئیں، ان کے احکامات بدل گئے، انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں سے چیزیں نکالیں اور ڈالیں، اور اس کو اللہ کا کلام بنایا، تو اس کا تذکرہ ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں میں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ میں یعنی اکیلے میں کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہو ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے ان پر کھولی ہیں، اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، یعنی ایک طرف تو اہل کتاب ہیں جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، جو اسکالرز ہیں، جو دین کا بھی علم رکھتے تھے، جو دنیا کا بھی علم رکھتے تھے، وہ ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو عرب میں ہوتے تھے، یعنی مکہ میں ہوتے تھے، مشرکین آپ کہہ لیں، جو عرب جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ تو یہ ان کی بات ہے کہ جو کتاب کا تو علم رکھتے تھے، جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، پر بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس ایک خواہ کی امیدیں ہیں کہ ہمیں اور آرزویں، جیسے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں، تو سمجھیں یہ یہاں پر بھی ان آیات میں بھی ان دونوں گروہوں کا تذکرہ ہے جس کو ہم نے سورہ فاتحہ میں آخر میں کہا تھا۔ ہم نے آخر میں کیا دعا مانگی تھی کہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جس پر آپ نے انعام کیا، جس پہ آپ مغضوب ہوئے، جن کو علم دیا اور انہوں نے اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا، ہمیں اس کا رستہ نہیں دکھا۔ نہ ہی ان کا رستہ دکھا جو امیوں کا ہے، یعنی جو علم ہی نہیں رکھتے اور نہ اس چیز کی کوشش کرتے ہیں، بس اپنی امیدیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اپنے سیلف میڈ قسم کے کانسیپٹس ہیں، اور ان کو سمجھتے ہیں کہ ایسا اور ایسا ہی ہوگا آگے بھی۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگوں کا یہاں تذکرہ ہے، اور ہم نے ابھی ابتدا میں دعا کی، اور ہم سورہ فاتح میں اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں گروہوں میں سے شامل نہ کریں۔ آگے یعنی محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں، ہمیں اس گروہ میں بھی شامل نہ کر۔ بس ہلاکت و تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے۔ یعنی گمراہی اور غفلت کی بات کہاں، وہم پر اتنا ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے چیزیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنی ساری چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ ہماری ذہن کی پیداوار ہوتی ہے، یا ہمارے اینسسٹرز، یا ہماری کلچر میں، یا ہمارے خاندان میں، یا ہماری کمیونٹی میں وہ چیز چلی آ رہی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا باعث ہے، تباہی کا سامان ہے، اور یہ
اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں کہ اس نے اس کا ذمہ لیا بھی ہے یا نہیں، یعنی اپنی مرضی سے دین میں چیزیں شامل کر دینا اور نکال دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے، تم کس وجہ سے ایسا کرتے ہو؟ آخر تمہیں دوزخ کی آنکھ کیوں نہ چھوئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں لکھا ہے کہ نہیں چھوئے گی، ہے نا؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، اس کو وہ دوزخی اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا۔ اب اگین درمیان میں ایک مسلمانوں کو ہدایت آئی، اگین اسرائیل کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے۔ ٹھیک ہے، اس کی عربی بھی بہت خوبصورت ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ کہ سب لوگ پھر گئے مگر تھوڑے لوگوں کے علاوہ۔ نماز قائم کرنا، اچھا یہ ساری تھوڑے، ہاں پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ٹھیک ہے، لا تسفکون دماءکم، اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں کر دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی یہ کیا طریقہ ہے کہ کتاب کی کچھ باتیں تو تم نے ماننی اور کچھ نہیں؟ یہ ساری بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ اگین ذہن میں یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہو رہا، لیکن ساؤنڈ فیملیئر۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تم آدھی بات کو ایمان رکھتے ہو اور آدھی پہ نہیں رکھتے۔ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، جیسے ابھی پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، گمراہی ہدایت بیچ کر گمراہی لے لی، اور یہاں پر بھی ہے کہ آخرت بیچ دی، آخرت میں ہمیشگی کا جو عذاب ہے وہ خرید لیا صرف چند روزہ دنیا کی زندگی کے سکون کے لیے۔ لہٰذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، نہ انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیوں کے ساتھ دیکھ کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے، جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آتا ہے تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی؟ ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی بات، اس وقت ان کی خواہش نفس کیا تھی کہ انہیں یہ تھا کہ یہ نبی رسول جو ہے یہ حضرت اسماعیل اس والی یعنی ان کے کزن والی اینسسٹری سے کیوں آ گیا، یہ ہمارے اس میں کیوں نہیں آیا؟ تو ان کی خواہش پر تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجنے نہ بھیجنے کا فیصلہ نہیں کرتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ اگر تمہاری خواہش یا تمہاری مرضی کے خلاف کوئی چیز آ جائے جو تم پہ، تو تم اس نبی ہی کو ماننے سے انکار کر دو گے؟ تمہاری خواہشات نفس کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو تم اس کی بات نہیں مانو گے؟ کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، وقالوا قلوبنا غلف، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود تھی، ہے نا؟ یعنی اب یہ جو کتاب آ رہی ہے یہ تو اسی جو تمہارے پاس کتابیں تھیں اس میں تو آلریڈی اس کا تذکرہ تھا، تو یہ کتاب تو اس کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس کے باوجود تم اس پر ایمان نہیں لاتے، باوجود یہ کہ اس کی آمد کے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ ان سے کہتے تھے کہ ہمارا نبی آئے کا انتظار کر رہے تھے، کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، مطلب یہ وہ پہچان گئے کہ ہاں یہ وہی نبی ہے
جس کا ہمیں انتظار تھا، جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں تھا، یہ وہی قرآن ہے، یہ اسی طرح کا قرآن ہے جس طرح سے ہمارے پاس تورات ہے اور ہمارے پاس صحیفے ہیں مختلف۔ تو وہ بہت اچھے سے پہچان گئے تھے، لیکن تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا پہچاننے کے باوجود۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چنا، خود چاہا، نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے یہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق کو تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا، ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارے ہاں آئی ہوئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کیا؟ یعنی اگر تم یہ کہتے کہ جو اب صرف اپنے یہاں کی چیزوں کو کرو گے تو اس کے باوجود تم نے تو اپنے یہاں کی چیزوں میں بھی جو رسول آئے ان کو قتل کیا۔ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانی کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو، یعنی اس عہد کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، جس کا تذکرہ بھی میں نے کیا آپ کے سامنے اور گزرا ہے۔ ہم نے تائید کی تھی جو ہدایت ہم دے رہے ہیں اس کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کا بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بچڑے کو خدا بناتے ہو۔ اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں اللہ کی وحدانیت کو ماننا چاہیے اور جو نبی آیا اس نے جو نبی بھیجا اس پر ایمان لاؤ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ یعنی اگر تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ تمہیں آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے اور ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر کچھ دن، تو پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی موت کہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے، یعنی اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ یعنی دل سے ان کو بھی پتا ہے کہ آخرت میں انہوں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اسی لیے تو یہ موت نہیں مانگتے۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ایسی آیت ہے کہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو زندگی انسان بہت سارے کام دنیا میں اچھے سے نہیں کرتا، اس کو خوف ہوتا ہے نقصان کا، زندگی کے جانے کا، زندگی میں مشکلات کا، ڈرتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اگر تم جینے کے حریص ہوگے جیسا کہ وہ لوگ تھے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی تو ان کی خصوصیات بتا رہے ہیں کہ تم ان کو جینے کا حریص پاؤ گے مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے جس طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو نہیں دور پھینک سکتی، جتنی بھی لمبی عمر ہو عذاب کا جو وقت ہے وہ تو ان کو ملے گا۔ کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو جو کوئی جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہے، اس کی کیا کہانی ہے، کیوں ان کو عداوت تھی حضرت جبرائیل سے؟ کہ جب وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر اترتے تو انہیں اس پر بھی غصہ تھا یا عداوت تھی کہ یہ وہاں پر یعنی جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اترتے ہیں، یہ ہمارے کسی بندے پر کیوں نہیں اترے؟ تو اس طرح کی مختلف چیزیں وہ سوچا اور کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے دل پر نازل کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ ہی کے اذن سے جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے تو نہیں اترتے۔ تو ان سے عداوت کا کیا مقصد ہے؟ جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی دعوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے
کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب، کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا تھا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ ایک آزمائش تھی جو بنی اسرائیل پر بہت پہلے گزری تھی کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے جادو بہت کرنے لگے تھے لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا تھا کہ 2 فرشتوں کو بھیجا تھا جو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں، بابل کہتے ہیں عراق کا ایریا تھا، ٹھیک ہے؟ تو 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہیں ہونا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالی جائے، یعنی جو جادو سیکھتے تھے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے، ظاہر تھا اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود اس کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ وہ اس چیز کا خریدار بنا جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان و تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ تھا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ یہاں پر یہ جو سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ہاروت اور ماروت کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جادو کے تذکرے کا جو کیا ہے، اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے اذن سے ہے۔ یہاں پر جو آیت ہے نا وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس میں بھی اللہ ہی کا اذن ہوتا ہے۔ تو یہ جو جادو ہم بھی بہت ہمیں بھی پتہ ہے کہ ذرا کوئی ہمارا کام نہیں چل رہا، کوئی مشکل آئی تو ہم کہتے ہیں ہم پر جادو ہو گیا ہے اور ایک پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، تو بلا شبہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جادو ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن ایک تو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نہ ہی ہر وقت کوئی مشکل یا آزمائش اگر ہم پر ہے تو ہم اس کو جادو سمجھیں، اور نہ ہی ہم بالکل اس سے انکار کرنے والے ہوں کہ جادو نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر اس میں بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ممکن ہے کہ کسی پر جادو کیا جا سکے یا ہو جائے، لیکن اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے جو صبح شام کے اذکار پڑھتے رہتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے رہیں، ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، پروٹیکٹ رکھیں ان دعاؤں کے ذریعے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طہارہ کا انتظام رکھیں، پاکیزگی کو اختیار کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہم پر ایسے کسی چیز کو مسلط نہیں کرے گا۔ اچھا ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، میں بس ایک رکوع کی تلاوت ترجمہ اور رکھوں گی، اس کے بعد میں مکمل کرتی ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بات اہم ہے کہ اب بنی اسرائیل کا تذکرہ کافی ساری چیزوں کے ساتھ ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں ان لوگوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کرنا ہے، جو چیزیں بنی اسرائیل نے کی تھی وہ بتائی گئی نصیحت کے طور پر کہ ان کو ہم نے ایسے ہی کیا تھا اور انہوں نے کیا کیا، اب تم نے کیا کرنا ہے۔ تو ان کو پہلی نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور توجہ سے بات کو سنو، یعنی الفاظ کو احترام کے ساتھ ادا کرو۔ جو یہودی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی اس طرح بھی کرتے تھے، جیسے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ الفاظ کچھ بول رہے ہیں اور باڈی لینگویج کچھ کہہ رہی ہے، اشارے کچھ اور ہیں، اسی طرح کا رویہ ان کا ہوتا تھا۔ تو وہ سارے الفاظ جس سے یہ معنی نکالے جا سکیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا مسلمانوں کو کہ تم صحیح سے الفاظ کو انظرنا کہو، رائنا نہ کہو۔ رائنا کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری طرف دیکھیں، ہماری طرف دیکھیں، لیکن اس کا نیگیٹو میننگ بھی آ سکتے ہیں کہ ایک چرواہے کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اس کا، بلکہ آپ احترام سے کہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کریں تو احترام کے ساتھ کہ انظر نہ کہیں کہ ہماری طرف توجہ کیجیے اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عظیم عذاب علیم کے مستحق ہیں، یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک، ٹھیک ہے، یہاں پر دونوں کو کہہ دیا، اہل کتاب سے ہوں یا مشرک، ہر کسی پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کو یہ اچھا ہی نہیں لگ رہا کہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے، ان کو یہ اچھا ہی نہیں لگ رہا کہ ایک نبی کو بھیجا گیا ہے،
ٹھیک ہے، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرمانروائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے؟ ابھی مسلمانوں کے لیے ہدایات ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا اور راہ راست سے بھٹک گیا، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ ٹھیک ہے، حسد کیا تھا؟ حسد وہی جس کا تذکرہ ہو چکا کہ یہ ہماری ہی اس میں کیوں نہیں آئے، نسل میں، تو یہ حسد تھا، عرب میں کیوں آئے ہیں۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ہدایت دے کہ تم اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، بلکہ عفو و درگزر سے کام لو۔ یعنی یہ جو حسد ہے، اس کی وجہ سے تمہیں غصہ نہ آئے، تم مشتعل نہ ہو، بلکہ اپنے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے یہ معاملات کرو۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ سے یہی اسی دعا کے ساتھ آج کی اس نشست کو ہم ختم کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے جو ایمان لے کر آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیں دی ہے اس پر اس پر عمل کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ قبول کر لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی ٹائم پر ہم اس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔